आई डोंट थिंक एक्ट्रेस बनना आपका कोई बचपन का ख्वाब था. ये सोचा भी नहीं था कि मैं स्क्रीन में आऊंगी. इज्जत जो प्यार मुझे मीडिया इंडस्ट्री में मिला, आई एम वेरी हैप्पी. कहाँ से बिलोंग करती हैं? पंजाब से, लाहौर की. तो कराची में कैसे हैं? ससुराल में 30 इयर्स हो गए और अब मेरी ये हालत है कि अगर मैं लाहौर चली जाऊँ तो मैं कहती हूँ अल्लाह के वास्ते मुझे कराची भेज दो. आपकी शादी बहुत अर्ली एज पे हो गई थी. हाँ, आईडी कार्ड यहाँ आके बना. जॉइंट फैमिली में रहना बहुत मुश्किल है. आप चंद एक रूल्स फॉलो कर लें तो ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है. अम्मी ने सिर्फ एक ही बात की कि जहाँ तुम जा रही हो वो भरा हुआ घर है, तो वहाँ दामाद भी आएंगे, नंदोई आ रहे हैं, तो संभल के दुपट्टा अपना कैरी करें और जिससे भी बात करनी है लाउंज में खड़े होकर बात करनी है और आहिस्ता आवाज में बात नहीं करनी है. और जिन चीजों पे सफाइयाँ पेश करनी पड़े ना, रिश्ते की खातिर उन्हें छोड़. तो फिर वो टाइम कब आया जब आपने सोचा मुझे अपने लिए थोड़ा सा या अपने बच्चों के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा? शादी में एक टाइम आता है जब औरतें सफोकेट होती हैं. उन्हें नहीं समझ में आता कि ये रिस्ट्रिक्शंस क्यों हैं. अगर आपका हस्बैंड आपको अब्यूज करे तो आप बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन वही हस्बैंड जब आपकी बेटी पे हाथ उठाने लगता है तो आप शेरनी बन जाते हैं. तो इसका मतलब है वो शेरनी कहीं छुपी हुई है. आपने अपने आप को फॉर ग्रांटेड लिया है. आपने दूसरी शादी भी फेस की अपनी मैरिज में. जब आपको एक फोन कॉल रिसीव और कोई ये पूछे कि हाँ अगर मैं शादी कर लूं तो अगर तब होता है राबिया जब कोई नजर आ जाता है. फादर इन लॉ ने ये मुझे बात की थी, आदमी तब अफेयर चलाता है जब उसको चोरी में मजा आता है. दुआ मांग के इंशाल्लाह वो देगा. भाई इंशाल्लाह का वर्ड है, मैं आपके घर आऊंगी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो. दुआ तो उससे मांगी है और उसे हम कह रहे अच्छा तेरी मर्जी होगी तो देते ही, नहीं होगी तो नहीं. अल्लाह मुझे तुझसे ये चाहिए और इसको बेहतर और आफियत वाला करके मुझे देते. तवक्कल क्या है? वो अल्लाह आपको अपनी औलाद से, अपने मिलने वालों के थ्रू, उन हादसों में आपके साथ खड़े होने वालों के थ्रू, इवन ये कि जो उस हादसे में आपका मजाक उड़ाते हैं उनके थ्रू सिखाता है. यकीन जानो राबिया, जब बख्तियार बाहर आ गया तो वो वापस नहीं किया. Okay. हमने सबसे ज्यादा जो बर्दाश्त किया है वो नमीर ने किया है. Okay. भाई नमीर को जो चपेड़े पड़ी हैं वो सच्ची मुच्ची भी पड़ी है. Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and you're watching me on Fuchsia Magazine. आज जो मेरी मेहमान है, जब गुस्सा आता है तो वो चुप कर जाती हैं और साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, शेफ़ भी हैं और एक आई थिंक बड़ी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है उनकी. जब आप हम उनकी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे तो आपको और भी डिटेल्स पता चलेंगी. और 2016 में उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ज्वाइन किया. 2018 और अर्ली 19 में उनका पहला ड्रामा आया. आजकल हम उन्हें कर्ज़े जा और गैर में देख रहे हैं. सो हमारे साथ आज सलमा ज़फ़र आसिम है स्टूडियो में. बहुत अरसे से इंटरव्यू ड्यू है, लेकिन होता ऐसा था कि ड्रामा के चला जाता था, किसी वजह से हम इंटरव्यू पे नहीं बैठ सकते थे. हमने सोचा ये सही टाइम है जब उनके 2 ड्रामे भी चल रहे हैं, दोनों कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आई एम जस्ट लविंग हर परफॉर्मेंस. तो आज उन्होंने हमें टाइम दिया है, उनसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, उनकी जर्नी के बारे में कुछ जानते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप बताएं. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. मैं आपके व्यूवर्स को बताना चाहती हूँ, कभी आपने देखा है कि किसी चीज़ को आप अचीव करना चाहें और आप कर लें तो ढोल बजते हैं कानों में. आज ऐसी सी फीलिंग आ रही है. आप मुझे शर्मिंदा मत करें. नहीं राबिया, ये तो ना कहो. हर जगह जहाँ हम मिले मैंने कहा मुझे कब बुला रही हो, फिर बताओ. ऐसा कुछ नहीं बोला, ऐसा कभी कुछ नहीं बोला. इन एडमायर दिल में तो यही बोला है. कभी इन्होंने मुझे नहीं बोला कि कभी भी नहीं, एक दफा भी नहीं बोला. मैं कह सकती हूँ आप मुझे एटीट्यूड दिखा रही थी जरा सा कि ठीक है मैं तो नहीं बोलूंगी, तुम खुद बुलाओगी. हम रेड दुआओं का भी एक रिश्ता है हम रेड कार्पेट्स पे इतना मिले हुए हैं और हम डिफरेंट इवेंट्स पे मिले हुए हैं. बट आई रिमेंबर आई थिंक पहली बार मेरी इन पर्सन आपसे मुलाकात सबूर की शादी पे हुई थी एंड वी एक्सचेंज नंबर्स और आपने बड़े इतने फ्रेंडली तरीके से मुझसे बात की थी. एंड तो आई वाज लाइक अच्छा ये इतने अच्छे से बात कर रही है. बिल्कुल लग नहीं रहा था कुछ ना कि हम पहली बार मिल रहे हैं. दिस इज़ हाउ कैजुअल यू वर, सो आई स्टिल रिमेंबर दैट मुलाकात. तो और कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. सबूर की शादी बड़ी मज़ेदार थी. वो जो थोड़ा बहुत इवेंट्स वाले थोड़े से डिले हो रहे थे और हम बहुत अर्ली चले गए थे सनडाउनर पे. ये नहीं बताना चाहती, हम टाइम पे थे. नहीं पता नहीं हम टाइम पे थे कि हम सबसे पहले थे. तो मुझे और कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनसे कहा मैं लाइन गेंदे के फूल मुझे दे दे, मैं लगाना शुरू कर देती हूँ. मैं बताती हूँ तकिए कहाँ रखने. मेक माई सेल्फ यूजफुल. ओके. बट अभी आजकल कुछ शूट कर रही हैं, कर्ज़े जहाँ ख़त्म हो गया है या अभी आप लोगों की शूट रहती है, क्या चल रहा है? बस हमारा कैमरा क्लोज होना बाकी है, 1 दिन का काम है और वो जस्ट कभी ऐसी मिसहैप हो जाते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत फास्ट पेस पे काम किया और सबसे बड़ी बात ये है राबिया कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे हम मिस कर रहे हैं. ओके. हमें नहीं पता वो टीवी पे किस तरह जा रहा है. हर रोज़ हमें टीआरपी पता चलती है, रेटिंग ये जा रही है, हमने ये कर दिया, लोग पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं. थैंक यू सो मच आप सबके बहुत प्यार का. थैंक यू सो मच उन सब लोगों का
جو ہمیں ری پوسٹ کرنے کے لیے چیزیں بھیج رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہم نے صرف اس پروجیکٹ کو انجوائے کیا. اینڈ ٹیم کا بہت شکریہ میری، جنہوں نے اتنا زبردست ماحول رکھا کہ ہم سارے آرٹسٹ اس طرح تھے جیسے ایک فیملی، اور ہم بعد میں مس کرتے تھے. ایون کہ جس دن شوٹ نہیں ہوتا تھا تو میں نے ثاقب سے کہا ثاقب مجھے بلا لیتے نا یار، مجھے فون کرتے میں آ جاتی. آپ مس کر رہے تھے نا. تو آپ کو کیسا لگتا ہے آپ جب باہر جاتی ہیں، لوگ پہچانتے ہیں، اپنے آپ کو اسکرین پہ دیکھتی ہیں؟ بیکاز آئی ڈونٹ تھنک ایکٹریس بننا آپ کا کوئی بچپن کا خواب تھا، رائٹ؟ یا میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اسکرین میں آؤں گی. اور جس فیملی سے میں بلانگ کرتی تھی، آئی ریمبر لائک گریڈ 2 کے اندر میری ایک پکچر چھپ گئی تھی بچوں کے اخبار میں، کوئین میری کے فن فیئر کی، تو جس پہ مجھے بہت باتیں سننے کو ملی تھی. تم نے تصویر ضرورت روانی. لیکن ہاں ہمارے ہاں ایک اسٹگما سا ہے، اس پہ بات نہیں کرتے گھروں کے اندر، بچیوں کو پرمیشن نہیں ہوتی اور کبھی نہیں وہ سوچتی. لیکن یہ کہ جب میں آئی یہاں پر تو یہ میں کہنا چاہوں گی رابعہ، میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے کام کیے اور بڑی محنت سے زندگی گزاری ہے، لیکن جو عزت، جو پیار مجھے میڈیا انڈسٹری میں ملا، واو ماشاء اللہ، جو رسپیکٹ مجھے یہاں ملی ہے، مجھے کبھی ڈر نہیں لگا، مجھے کبھی کوئی ایسی بات نہیں میرے ساتھ کی گئی. اور سب سے بڑی بات ہے ہمیشہ مجھے اچھے ناموں سے پکارا گیا. کوئی ممی جی کہہ رہا ہے، کوئی آپا کہہ رہا ہے، تو آئی ایم ویری ہیپی. اچھا میں تو بلکہ آپ سے سوال پوچھنے والی تھی کہ آپ کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے انڈسٹری سے، کوئی تعلق بھی نہیں، کسی کو جانتی بھی نہیں ہیں آپ، ٹھیک ہے، آپ کے لیے بالکل نہیں ہے. اور جب آپ نئی آئی تو آپ نے رولز بھی چھوٹے چھوٹے رول سے اسٹارٹ کیا تھا، تو اس وقت کبھی بھی کوئی مشکل نہیں پیش آئی؟ کسی نے آپ سے بدتمیزی سے روڈ یا ہراسمنٹ کا کوئی ایشو نہیں آیا؟ یا یہ کہ ان کا سین مجھ سے زیادہ نہ ہو جائے جو تھوڑے سے پرانے ایکٹرز ہوں، یا اس کا ایسی کچھ بھی آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہوا؟ اس لیے کہ میں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا میں نے اس انڈسٹری میں رہنا ہے. مجھے کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ کون مجھ سے کیا چیز چھین رہا ہے اور کیا چھینے گا. بٹ ہو رہا تھا، وہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کی لائنز کم کر دیں، میری زیادہ کر دیں. دیکھیں کمپٹیشن اور ہیلدی کمپٹیشن ہونا بہت ضروری ہے. اگر میری اسکرین اچھی آتی ہے تو میری ڈائلاگ ڈلیوری اتنی اچھی نہیں تھی، یہ بھی فرق تھا. اور خالی آپ کی اسکرین اچھی آ جانے سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا. جب مجھے ایکٹنگ کا ہی نہیں پتا تھا، اور جب میں مارننگ شوز میں بھی آئی تھی تو میں نے آلموسٹ جو 4 ایئرز میں نے کام کیا، اس میں سے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں، 2.5 ایئر تو میں نے کبھی کیمرہ فیس ہی نہیں کیا. جسٹ لائک کہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کوئی ایک اور آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے. آئی ایم اوکے. تو سو دیٹس وائی میں آئی واز چل، کانشیس نہیں تھی آپ کبھی بھی نہیں. کیونکہ مجھے 2016 مدرس ڈے کے لیے اب تک سے ایک کال آئی تھی، اور آئی یوز ٹو ویئر چادر اینڈ سر پہ دوپٹہ. میں ابھی بھی پہنتی ہوں. آپ ٹیچ کر رہی تھی یا کیا کر رہی تھی؟ نہیں، میری نارمل لائف یہ تھی، میں گھر سے باہر نکلتی تھی، بچے پک کرتے، ٹپیکل ہاؤس وائف. اور میں ان دنوں میں ایونٹس کرواتی تھی، اور ایک میرا کمرشل کچن تھا چھوٹا سا، میں گھر سے رن کرتی تھی. میں ویسے اس کے بارے میں بڑا انٹرسٹڈ ہوں. ابھی بھی ہے کمرشل کچن آپ کا؟ جی ابھی بھی کرتی. اچھا ٹھیک ہے، لیٹس ویل کم ٹو دیٹ. لیکن اچھا تو آپ ہاؤس وائف تھی، کمرشل کچن. بس میں مجھے ایک فون آیا کہ جی آپ کو ہم نے انٹرویو کے لیے بلانا ہے، اور اب تک ٹی وی پہ. تو میں نے کہا ریئلی سوری، میں تو ٹی وی پہ نہیں آتی اور میں نہیں آؤں. نہیں جی، اسکول اینڈ کالج سے آپ کا بڑا نام آیا. تھوڑی دیر بعد میری بیٹی جس کالج میں تھی وہاں سے ان کے ہیڈ کا فون آیا، اور انہوں نے مجھ سے کہا پلیز آپ کو جانا چاہیے مسز آصف. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے بچوں نے، ڈفرینٹ اسکولس کے بچوں نے آپ کا نام لیا کہ ہماری ماؤں سے ہمارا ریلیشن بہت اچھا ہے، لیکن سلما آنٹی سے ہمارا بہت اچھا. تو ان کی خاطر جائیں، اور آپ ایک میسج کنوے کرنا چاہتی تھی تو وہ آپ کا میسج بہت اچھا چلا جائے گا. ایسے ٹوک کے. اینڈ آپ یقین کرو رابعہ، جب میں نے فون کر کے پوچھا فہیم سے کہ مجھے بتائیں آنا کہا، جب انہوں نے ویئر ہاؤس کا ایڈریس دیا، میں کہا اب تو جانا ہی نہیں ہے، اب تو نہیں کہاں دور. تو لیکن یہ ہے کہ نعیم جان ہوا کرتے تھے میرے نیبرز میں 35 mm والے، بہت ہی اچھے ہمارے نیبرز اور دوست. انہوں نے مجھ سے کہا، ان کی وائف نے مجھ سے کہا، نوشین نے، کہ تمہیں جانا چاہیے، ہم فہیم کو فون کر دیتے ہیں. اور انہوں نے فون کیا، اور جب میں گئی، میک اپ میں خود کرا کے گئی تھی، سر پہ دوپٹہ. اور جب میں اندر گئی تو پھر وہ اسٹوری بدلی ہوئی تھی، کیونکہ میں وہاں نعیم جان کی بہن تھی. اوکے. میں ضرور اپنے سننے والوں کو یہ بتاؤں گی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، جب آپ کے پاس اس طرح کے لوگ ہوں نا تو آپ کے لیے زندگی آسان ہوتی چلی جاتی ہے، مرحلے آسان ہوتے جاتے ہیں. تو نعیم بھائی کی وجہ سے مجھے بڑی رسپیکٹ دی گئی. میں گئی اور میں نے انٹرویو کیا، انہیں میرے بات کرنے کا انداز بہت اچھا لگا. بس پھر اس کے بعد سے ہم نے مارننگ شو سٹارٹ کیے. ارے واہ. ساحر بھائی نے مجھے کہا کہ نہیں، آپ کو میرے پینل پہ ہونا چاہیے. میں نے ٹی وی 1 کے مارننگ شوز کیے،
اور تقریباً 3.5 سال کی ہے. تو پھر ایکٹنگ کی اپرچونٹی کہاں سے تو آئی؟ بس وہ جب انہوں نے مجھ سے یہ کہا نا کہ اب آپ اس کو ہوسٹ بھی کریں, ہوں، ایز اے کو ہوسٹ آ جائیں, تو میں تھوڑا سا گھبرا گھبرا گئی. گئے. ہاں. پھر وہ جو اندر کی عورت تھی نا وہ جاگی کہ یار یہ تو میں مذاق میں کیا تھا, اچھا پیسے بھی ملنے شروع ہو گئے, اب سکون سے مزہ آ رہا تھا, مزہ بھی آ رہا ہے. کبھی میک اپ کر لیا, ہاں. لوگوں نے دوپٹے پہ بات کی تو ہم نے دوپٹہ اتار کے بھی دیکھ لیا کہ بات سنی جاتی ہے یا نہیں سنی جاتی. تو وہ سارے چیزیں ہم نے کہا, لیکن میں ہوسٹنگ پہ نہیں آنا چاہتی کیونکہ ایک دفعہ میں نے یہ اسٹارٹ کر دیا تو پھر میں شاید کبھی منع نہیں کر سکوں گی. اوکے. تو وہ ایک میرا پوائنٹ تھا, میں نے اپنے آپ کو جج کیا کہ کبھی اپنا وہ کہتے ہیں نا پٹ یور فٹ ڈاؤن اینڈ سے نو, ہر چیز آپ کے لیے نہیں ہوتی. تو میں نے ان سے کہا نہیں میں نے نہیں کرنا, اور میں منع کر کے آگے, میں نے کہا وعدہ کر کے آئی تھی میں کسی ٹی وی چینل پہ نہیں جاؤں گی, صرف آپ کے شو کو نہیں منع کری. لیکن یہ کہ گھر آئی تو 2 دن بعد میرے پاس ایک میسج آیا ہوا تھا ہم ٹی وی کا اور ان کے پروڈکشن ہاؤس سے کہ کیا آپ ایکٹنگ کر سکتی ہیں. اچھا میں اپنی ذات کے بارے میں ایک بات اپنے ویورز کو ضرور بتاؤں, میرے میں تھوڑی سی یہ ہے, اگر آپ مجھے کہیں کیا آپ یہ کر سکتی ہیں تو اوکے ٹرائی کر کے دیکھتی ہیں. تو یہ وہ ٹرائی تھی. اوکے. کہاں سے بلانگ کرتی ہیں آپ؟ میں پنجاب سے, لاہور کی. تو کراچی میں کیسے ہیں آپ؟ سسرال میرا. میں شادی کے بعد یہاں آئی آپ؟ یس, میں ہمیشہ سب کو یہ کہتی ہوں, میں کہتی سسرال بھیج دیا آپ لوگوں نے, پردیس بھیج دیا. تو بس آلموسٹ 30 ایئرز ہو گئے. ماشاء اللہ. اوکے. اینڈ اب کراچی اچھا لگتا ہے یا ابھی بھی آپ سسرال ہی ہے کراچی؟ آپ کے کراچی میں کوئی ایسی بات ہے کہ میں فرسٹ ٹائم آئی تھی اور ود ان اے ایئر جب میں گئی تھی تو میرا دل نہیں لگا تھا. کراچی میں دل نہیں لگا؟ نہیں, لاہور میں. اور میں واپس آ گئی. پھر اس کے بعد میں 7 ایئرز رہی ہوں لاہور میں. میں نے کام کرنے کی بہت کوشش کی ہے, لیکن ان لوگوں کے ساتھ میری وہ انڈرسٹینڈنگ بن نہیں سکی اور میں نہیں کام کر سکی. کراچی نے آپ کو واپس بلا لیا؟ واپس بلا لیا. اور اب میری یہ حالت ہے کہ اگر میں لاہور چلی جاؤں تو میں کہتی ہوں اللہ کے واسطے مجھے کراچی بھیج دو پلیز. آپ کو پتہ ہے مجھے بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ آپ کو کراچی اچھا لگتا ہے. نہیں, کراچی اچھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمین, اس آب و ہوا میں بہت کچھ ہے. ہم نے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہاں ہر چیز اپنے اندر ایبزارب کرنے کی طاقت ہے. That's true. اور یہ آپ نے اتنی خوبصورت بات بولی ہے, بیکاز I can't help it but I will say it کہ آئی تھنک کراچی کی زمین میں, مٹی میں یہ بھی پاور ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو گرو کرا دیتی ہے. وہ آپ کو اپنا وہ سائڈ دکھاتی ہے جو شاید آپ کو خود نہیں پتا ہو. اور ویسے تو پورا پاکستان بہت خوبصورت اور دل کے بہت قریب ہے, لیکن لگتا ہے کراچی نے بہت سروائیو کیا ہے, تو بس تھوڑا سا اس لیے کراچی کے لیے ایک ایکسٹرا فیلنگ آ جاتی ہے. ہاں, اور اس میں سے آپ بہت حد تک نا دکھاوے سے باہر چلے جاتے ہیں. آپ جو ہیں آپ اس میں یقین رکھتے ہیں اور آپ کا کانفیڈنس بہت ہے. آپ دیکھیں پورے ملک کے اندر پورا پاکستان ہمارا ہے, ہر ملک, ہر شہر, ہر زبان بولنے والے لوگ ہمارے ہیں اور بڑے خوبصورت ہیں. لیکن آپ کچھ بھی کر لیں کہ آپ میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ میں کانفیڈنس لیول بہت ہائی ہے, بہت ہائی. آپ ہماری بچیوں کو دیکھیں, ہمارے بچوں کو دیکھیں, ہم جو ہیں سامنے ہیں جی, ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. یہ صحیح بات ہے. تو یو گاٹ میرڈ, آپ کی شادی بہت ارلی ایج پہ ہو گئی تھی؟ ہاں, تقریباً میں ابھی 18 کی ٹرن نہیں ہوئی تھی. اوکے. آئی ڈی کارڈ یہاں آ کے بنا. بہت بڑا چینج ہوگا آپ کے لیے تو. ہاں, چینج تھا, لیکن یہ ہے کہ شاید بس وہ والی بات ہے کہ وہ ایک ٹائم ہوتا ہے لڑکیوں کا کہ جب شادی کے بارے میں بہت زیادہ بات ہونے لگتی ہے تو اچھا چلو ٹھیک ہے اب شادی ہو گئی ہے, پڑھائی سے بھی جان چھوٹ کے یہ بھی نہیں کرنا پڑے گا. لیکن آپ تو ایسی نہیں تھیں. لیکن مجھے ایک چیز کا افسوس تھا. کس چیز؟ کیونکہ میں اسپورٹس میں بہت ان تھی اور اپنے کالج کے ایتھلیٹس میں سے تھی, تو مجھے یہ تھا کہ اب کیا کر رہے ہیں, یہاں کیا ہو گیا. اور پھر لاہور میں ہوتی تو شاید کچھ کرتی, لیکن لاہور سے کراچی آ گئی ہوں تو اب تو سارے راستے بند ہو گئے. تو کیا سیکنڈ ایئر میں تھی آپ؟ ہاں بالکل سیکنڈ ایئر. میرا رزلٹ بعد میں آیا. تو اتنی جلدی شادی کیوں ہو گئی آپ کی؟ بس وہ پرانے زمانے میں مائیں یہ کہتی ہوتی, اب وہ بھی پرانا ہی زمانہ ہے کہ ہمارے ٹائم کی مائیں یہ کہتی ہوتی تھی کہ بس 2 بیٹیاں ہیں, میرا بھائی جو ہے وہ ہی از ڈاؤن سنڈروم, تو امی کو بہت فکر رہتی تھی. تو ان کی کوشش تھی ایک کی ہوگی دوسری کی بھی فٹافٹ کرتے, اور انہیں ہر وقت یہ رہتا تھا کہ میرا بی پی بہت ہائی ہوتا ہے, مجھے کچھ ہو جائے گا تو کیا ہوگا. ابا کنسٹرکشن کے بزنس سے تھے, تو پھر انہوں نے کہا کہ بس جو ان کا تو بس ہی چلتا تھا کہ جہاں کوئی آئے اور میں بھیج دوں لڑکیاں. بچپن میں ہم ایک بات سنا کرتے تھے امی کی کہ وہ کزنس میں بات ہوئی ہوتی ہے نا, تو وہ کہتی ہوتی تھی میں تو غرارہ پہنا کے نہیں, ایک اس کے دروازے پہ بٹھا دینی, ایک اس کے دروازے پہ, آپ ہی لے لو ہم نہیں نوا. تو یہ ایک اس دیسی اور بہت صاف گو ماں کی سوچ تھی. بلکہ بعد میں لڑی بھی, میں کہا امی کیا آپ نے کیا ہے,
تو نہیں بس مجھے لگتا تھا میں چلی جاؤں گی. میں کہا میری بچی بڑی ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے, اللہ آپ کو اور سلامت رکھے. لیکن یہ خیر اب تو وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, لیکن جو انہوں نے کیا اپنے حساب سے بہت اچھا. صحیح بات ہے. آئی تھنک ماں باپ کی انٹینشن کبھی بھی غلط نہیں ہوتی, آگے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے, رابعہ مجھے لگتا ہے انٹینشن کسی کی غلط نہیں ہوتی. میری خالہ بہت بڑا مین کردار تھی میری شادی کے لیے, حالانکہ انہوں نے ساری چیزیں کی, بٹ ہمیشہ میں ایک لفظ انہیں کہتی تھی, میں کہ کبھی دل پہ مت لیجیے گا, آپ نے میرے لیے ہمیشہ بہت اچھا کیا. مائٹ بھی کچھ چیزیں ہوتی, دیکھو میں آپ کے لیے بہت اچھا کروں, وہ اگر آپ کو نہیں سوٹ کرے تو اس میں میری نیت کا کوئی قصور نہیں ہے, تو یہ آپ کی لک کا قصور ہے. تو اس لیے میں ہمیشہ یہی مانتی ہوں اور اتنا پازیٹیو رہ کے چلتی ہوں. شادی ہو گئی, ایڈجسٹمنٹ آسان تھی؟ ایڈجسٹمنٹ شروع میں مشکل تھی, سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ میرا ایج ڈفرنس تھا یا نہیں جسٹ 5 years کا ہمارا فرق تھا. وہ از اے گڈ گائے, اور ایسی بات نہیں ہے, میرے ساس سسر بہت اچھے. ہاں میری مدر ان لا آج میں کہتی ہوں وہ بہت اچھی تھی, اس ٹائم پہ میں کہتی تھی وہ بہت سخت ہیں. تو یہ فرق آتا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ ہم پہ ریسٹرکشنز لگ رہی ہوتی ہیں, وہ ہمیں کبھی نہیں اچھی لگتی. لیکن آج میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتی ہوں, میں اگر اچھا کھانا بناتی ہوں, اگر میں طریقے سے چیزوں کو لے کر چلتی ہوں, اگر مجھے فیملی بانڈنگ آتی ہے, تو یہ سب میری ساس کا کیا ہو. کیونکہ نہ انہوں نے مجھے یہ سب کچھ سکھایا ہوتا, نہ میں ان کے ساتھ رہی ہوتی, تو مجھے یہ کبھی بھی نہیں آنے والا. اور یس اس ٹائم پہ جب شادی ہوئی تو اس کے بعد آپ کا کانفیڈنس شیٹر ہو چکا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں یار یہ کیا, ایک بچہ گود میں آ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں اب تو میری زندگی ختم ہو گئی, اب میں کچھ نہیں کرنا, یا زندگی کا رکنا آپ کی سوچ پہ ڈپینڈ کرتا. آپ کے ساتھ یہ سب ہوا؟ ہاں سب ہوا. مجھے بھی یہ لگتا تھا روز صبح اٹھو, بچوں کے ڈائپر چینج کرو, دودھ پلا دو, ایک کو ناشتہ, کسی کو ناشتہ بنا دیا, بھابھی نے کھانا بنا دیا تو آپ نے کھانا سرو کر, آپ اسی ایک گھر کی 4 دیواری میں رہ گئے. تو بچے کتنی جلدی ہو گئے تھے فرسٹ ایئر میں؟ بس مطلب 93 میں میری شادی تھی, میری بیٹی 95 بورن ہے, پھر ایک 97 بورن ہے, اور پھر ایک 2001. اوکے, تو پھر آپ کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوگی, آپ کو لگ رہا ہوگا زندگی پتہ نہیں کدھر سے کیوٹک ہو گئی ہے. شروع میں تو نہیں سمجھ میں آ رہی تھی, لیکن یہ ہے کہ میری جٹھانی کا بڑا اچھا رول ہے اس میں, اور انہوں نے مجھے بہت ہیلپ کیا. ہم کھانا انہیں سے پوچھ کے بناتے تھے, بھابھی آج کیا پکاؤں, تو وہ بڑا تھا. ایون یہ کہ جب میں نے گھر الگ ہوا, مجھے انہوں نے سیپریٹ کیا, تو بھی میرا یہ ہوتا تھا اللہ میاں ناشتہ نہیں ہو رہا, صبح ابھی فون اٹھا لیں پلیز. تو بہت اچھا, ایون یہ کہ انہوں نے بہت پیار سے بہت ہر چیز, میں نے کبھی اس طرح کی بانڈنگ کسی اور کے ساتھ میری نہیں بنی, لیکن انہوں نے بہت اچھا کیا. اور ان کے 2 بچے تھے, میرے لیے یہ بلیسنگ تھی. کہتے ہیں نا آپ زندگی جینے کا ذریعہ ڈھونڈ لیتے ہیں, اللہ نے کہیں نہ کہیں کچھ چھپایا ہوا ہے. تو وہاں ایک 3 سال کا اور ایک 6 سال کی بچی تھی جو میری زندگی میں آئے, اور پھر اس کے بعد مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ہم نے گلاس توڑا تو ڈانٹ پڑ رہی ہے, اور ہم درخت پہ چڑھ گئے ہیں تو ڈانٹ پڑ رہی ہے, ہم آم توڑ رہے ہیں تو ڈانٹ, تو ہر چیز پہ ہوتا تو چاچی نے کروایا, چاچی. اللہ تو فیوریٹ چاچی ہوگی. اور پھر نہیں, اور پھر میں اس طرح یوں کر کے دیا کرتی تھی, تو وہ پلیٹس بھی لگاتے ہوئے سمیا کہتی ہوتی تھی چاچی میں نے برتن لگاتی, میں ہوں نا, میرا کندھا استعمال کرو. تو یہ کہاں سے آ رہا تھا دیٹ آپ بچوں کو اتنا یہ فریڈم اور یہ کمفرٹ دینا چاہ رہی تھی کہ وہ جو چاہیں, یا کیا اپنے اندر تھا کہ جو میں نہیں کر سکی تو ایٹ لیسٹ میرے آس پاس جو بچے وہ کر سکیں؟ یہ ہے کہ میری امی واز the person جو بچوں کے لیے ان کی جان تھی. ہاں دیکھیے وہ آپ اٹھاتے ہیں نا جو آپ نے آس پاس دیکھا ہوتا ہے, جو آپ کہتے ہیں. اچھا یہ بڑی خوبصورت بات ہے, آپ نے زندگی میں جو آپ کی صحبت رہی ہوتی ہے نا, جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں, اور وہ بھی شروع کی زندگی میں آپ میں وہ ساری کوالٹیز آتی ہیں. آپ کچھ بھی کر لیں آپ ان جیسے ہوتے ہیں, آپ کا بولنا, آپ ان کا ساتھ بیٹھنا, آپ کا ہر چیز کو ڈیل کرنا. تو ہم اسی لیے شاید دونوں بہنیں بہت پازیٹیو ہیں, کیونکہ ہمارا زیادہ ٹائم امی کے ساتھ گزرا ہوا ہے یا ابو کے ساتھ گزرا ہوا ہے, اور وہ بچوں کو ان کا ٹائم جو ہے نا وہ اچھا اسپینڈ. امی کو درد ہے یا کوئی گھر میں کوئی کیوس ہو گیا ہے, خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ جیسے کوئی میت ہو گئی ہے, تو امی بچے لے کے نا ایک کمرے میں بیٹھ جاتی تھی, انہیں پیپر پین دے دیتی تھی, کلر بھرو. کہتی ان کو نہیں سمجھ میں آئی کہ کیا ہوا ہے, تو آپ ان کو زبردستی مت سکھائیں, یہ اپنے ٹائم سے سیکھ لیں گے, تو ان کو جینے دیں.
تو وہ ایک چیز تھی جو مجھے سمیع اور سفیان کے لیے چاہیے تھی, اور وہ میں نے, اور اسپیشلی یہ میں نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا, ایکچولی وہ بچے میرے لیے کچھ تھے جنہوں نے مجھے واپس جینا سکھایا. یہ آپ کی جٹھانی کے بچے ہیں؟ یہ میری جٹھانی کے بچے. ٹھیک ہے. اور ہم نے بڑی تو آپ کے بڑے گرویدہ ہوں گے بہت. اور ابھی آپ کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں, بہت, ابھی بھی وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں. سفیان تو خیر اب اس دنیا میں نہیں رہا, اللہ پاک اسے جنتوں میں ملائے, وہ بڑا ایک ہمارا لاس ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم بس وہ بچے بہت کلوز تھے میرے. پھر میری بیٹی ہوئی تو وہ بھابھی کے بہت کلوز تھی. اور پھر ہم نے اسے, کیونکہ میں یہاں پر ایک بات ضرور کہوں گی, جوائنٹ فیملی میں رہنا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے, یہ بات میں سمجھتی ہوں. آپ کی پریویسی جو ہے اس کو آپ مطلب اس میں آپ کو ایشو آتے ہیں, آپ کو بہت ساری چیزیں نہیں کرنی ہوتی. بعض اوقات آپ کو کسی اور کی ڈانٹ کھانی پڑتی ہے, آپ کو بہت سنبھل کے چلنا پڑتا ہے. تو اس میں آپ چند ایک رولز فالو کر لیں تو یہ آپ کے لیے بلیسنگز ہے. آج ایک بچہ جب اکیلا اپنی زندگی شروع کرتا ہے تو وہ اگر کام سے تھکا ہوا آیا ہے اور اس کا موڈ خراب ہے, تو بیوی گھر میں بچے سنبھالتی ہوئی اس کا موڈ خراب ہے, اس کے پاس کوئی ہیلپ نہیں ہے, اور اس کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں وہ وینٹ کر سکے, کوئی بات کر سکے, کسی کے ساتھ بیٹھے, کوئی اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرے. تو یہ وہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. اور دوسرا, آپ نے کہیں جانا تو بچہ کون رکھے, یہ تو سب سے بڑی, یہ تو آپ سب کی پرابلم ہے. میں اس لیے کہتی ہوں میرا گھر کھلا, مجھے دے جایا کرو. تو رولز کیا ہیں جوائنٹ فیملی میں اچھے سے رہنے کے لیے؟ امی نے صرف اتنی بات کی تھی, کیونکہ ہمارا گھر جو تھا وہ مردوں کا گھر نہیں تھا. امی ابو, میں, میری بہن, بھائی, تو ہم نے جو دیکھا وہ اس میں بہت آزادی دیکھی. نہ کپڑوں پہ کوئی ریسٹرکشن تھی, نہ آنے جانے پہ کوئی ریسٹرکشن تھی, نہ کھانے پینے پہ تھی. تو اس وجہ سے امی نے صرف ایک ہی بات کی کہ جہاں تم جا رہی ہو وہ بھرا ہوا گھر ہے, تو وہاں داماد بھی آئیں گے, بہنوئی نندوئی آ رہے ہیں, جیٹھ آ رہے ہیں, تو سنبھل کے دوپٹہ اپنا کیری کریں, اور جس سے بھی بات کرنی ہے لاؤنج میں کھڑے ہو کے بات کرنی ہے, اور آہستہ آواز میں بات نہیں کرنی ہے, اونچی آواز میں بات کرنی ہے, مطلب کہ 4 لوگوں کو سنائی دے. اسے ہم کہتے ہوتے ہیں پنجابی میں چوراہے پہ کھڑے ہو کے بات کر. آپ نے جو بات کرنی ہے یہاں کرنی ہے, جٹھانی سے بات کرنی ہے, نند سے بات کرنی ہے, جس سے بات کرنی ہے اپنے یہاں بیٹھ کے کرنی ہے, تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھ سے اس نے یہ کہا تھا اور تم صفائیاں پیش کرتی ہو. اور جن چیزوں پہ صفائیاں پیش کرنی پڑے نا, رشتے کی خاطر انہیں چھوڑ. بڑی کام کی باتیں, بٹ ان پہ عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ہاں, چھوڑنا کسی چیز کو بڑا چھوڑنا بہت, اب یہ چھوڑنا بہت آسان ہے, یہ میں نہیں کہوں گی میرے جیسے لوگوں کے لیے. اگر آپ پازیٹیو ہیں, اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ زندگی میں خوشیاں جو ہے نا وہ آپ نے سمیٹنی ہے. پنجابی کی بڑی چھوٹی مثال ہے, اکثر و بیشتر ٹی وی میں نے دی ہے. امی مجھے کہتی ہوتی تھی, مجھے بھی اور عائشہ کو بھی, کہ جیڑی شے نے ساڈے نال قبر تکر جانا ہے تے انہوں کیوں پھڑ کے رکھی ہے. جس چیز نے آپ کے قبر میں ساتھ جانا ہے اور آپ کے ساتھ چپکی ہوئی ہے, اس کے پیچھے دوڑنے کی اور اس کے بارے میں باتیں کرنے کی, اس کے لیے ٹائم ویسٹ کرنے کا کیا فائدہ, وہ تو آپ ہی کی ہے. اس چیز کو پکڑو جو دنیا کی ہے, جو تھوڑی دیر کے لیے ملنی ہے. تو جو جونکیں ہیں دکھ کی, تکلیف کی, وہ تو آپ کو چپک چکی ہیں, اور یہ ان کا حساب ہم قبر میں بیٹھ کے, کیونکہ امی ہمیشہ کہتی تھی فلانے نے مجھے تکلیف دی ہے, قبر سے لیٹ کے نا آرام سے حساب کرائیں گی, کیونکہ بڑا ٹائم ہوگا اس میں, بہت ٹائم ہوگا میرے پاس, بڑا ویلا ہے. لیکن جو خوبصورت خوشیوں کی تتلیاں ہیں نا, یادوں کی, وہ اڑتی پھرتی ہیں. تو میں ان کو ذرا سمیٹ لوں, ان رنگوں کو سمیٹ لوں, تو بس ہم وہی سمیٹتے رہے. ایون یہ کہ دونوں بہنوں کی لڑائی ہو جاتی تھی تو امی کہتی تھی ہاں بھائی اب یہ کرنا ہے, تو ہم کہتے تھے ٹوکریاں الٹی کر دو پھر دیکھیں گے. اور آئی آلویز ڈو دیٹ. عائشہ کی ٹوکری میں سے پھر لڑائی نکل آتی تھی, کیونکہ اس کے دل میں رہ جاتی تھی. میں ہمیشہ ٹوکری اٹھا کے دیکھتی, امی میری لڑائی نہیں مل رہی. امی کہتی اڑ گئی. That's so cute. تو آپ اپنے بچوں کو کس طرح ایکسپلین کرتے ہیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو پھر وہ ٹائم کب آیا جب آپ نے سوچا کہ نہیں, مجھے اپنے لیے تھوڑا سا یا اپنے بچوں کے لیے اسٹینڈ لینا پڑے گا, اور شاید جو میرا کمفرٹ زون ہے اس سے میں اسٹیپ آؤٹ کروں؟ میں کام تو ہمیشہ سے کر رہی ہوں, تھوڑا بہت, چاہے چوری کروں, کیونکہ عادت ہوتی ہے نا انسان کی, فطرت میں ہے کام کرنا. لیکن یہ ہے کہ جب آپ ایک شادی میں ایک ٹائم آتا ہے جب عورتیں سفوکیٹ ہوتی ہیں, انہیں نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ ریسٹرکشنز کیوں ہیں, کیونکہ آدمی کو بھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ جو ہاتھ بند کر رہا ہے اس میں عورت کا یا اس تتلی کا دم گھٹ رہا ہے. ان کی سوچ الگ ہے, اس سوچ کو ٹھیک کرنے میں آپ بہت ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں. اور ایک شکایت ہے میری عورتوں سے, جو اپنے آپ سے بھی تھی,
اگر وہ ریسٹرکشنز مجھ پہ لگیں یا کبھی کوئی مجھے تکلیف دے، ان سے سمپل ویز میں کہتی ہوں، اس طرح نہیں سمجھ میں گی. اگر آپ کو کوئی ابیوز کرے تو آپ برداشت کر لیتے ہیں، اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کو ابیوز کرے تو آپ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن وہی ہسبینڈ جب آپ کی بیٹی پہ ہاتھ اٹھانے لگتا ہے تو آپ شیرنی بن جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ شیرنی کہیں چھپی ہوئی ہے آپ کے اندر. آپ نے اپنے آپ کو فار گرانٹیڈ لیا ہے. جب آپ کے منہ پہ پہلا تھپڑ پڑا تھا تو آپ نے وہ ہاتھ نہیں پکڑا، آپ نہیں اٹھ کر کھڑے ہوئے، آپ نہیں چلائے، کیونکہ آپ کو لگتا ہے ہائے میں مزریبل بیچاری، کوئی بات نہیں برداشت کر لو، گھر چلانا. نو، سفوکیٹ ہونا الگ جگہ ہے، ابیوز ہونا ایک الگ جگہ ہے. ابیوز ہونے کی اجازت نہیں ہے بالکل بھی کسی صورت میں. انسان کو اس کا جواب دینا پڑے گا قیامت کے دن. جب میں سفوکیٹ مینس کہ مجھے لگا کہ نہیں اب حالات تنگ ہونے شروع ہو گئے ہیں تو آئی جز اوکے. میں بس صرف اتنا سا کلیئر کر دوں کہ ابیوز کی صرف ہم ایگزامپل دے رہے ہیں. دیر واز نو ابیوز. نو تو یہ میں بس آئی ڈونٹ وانٹ اینی ون ٹو پک اپ اے رانگ تھنگ اینڈ وائرل. مجھے میری تو ابیوز کی کوئی بات نہیں تھی. وہ جو بھی سلما کی کہانی ہے وہ بتائیں گی, لیکن دیر واز نو ابیوز. لیٹ می جسٹ کلیریفائی دس اگین. It's just Suffocation and abuse is different, just like she said. It's just think کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے مطابق نہیں ہو رہی ہوتی ہیں. آپ کسی کو جس روپ میں دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں, جب آپ اس کو نہیں دیکھ پا رہے ہوتے ہیں اور آپ اسے سکھا رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ اس کے رنگ میں رنگ چکے ہوتے ہیں, آپ تب بھی سفوکیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. آئی تھنک آپ نے اتنی اچھی بات بولی ہے, جب آپ کسی سے محبت کریں اور اس انسان کو ویسا نہ پائیں جیسا آپ نے سوچا, یا کبھی آپ نے ایسی جھلک دیکھی ہو, پھر ریالٹی سے کو ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور ہم نے کوئی ایک ایسا ہمارا کوئی عشق نہیں تھا یا ایسی کوئی نہیں تھا کہ ہمارا بہت لمبا افیئر چلا. ان کے ابا نے مجھے پسند کیا تھا اور میری شادی کی, لیکن میں نے واقعتاً اپنی لائف ایسے ہی گزاری ہے. آسم سنے تو آسم ہنسیں گے کہ جب وہ نہیں ہوتے تھے تو میں ان کے جوتے پالش کرتی تھی. مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کیونکہ اس گھر کے اندر میرے لیے کچھ کرنے کے لیے نہیں تھا. اگر میں جگسا پزل بھی کھیل رہی ہوں تو اپنے کمرے میں بیٹھ کے کھیل رہی ہوں, اگر میں پینٹنگ کر رہی ہوں تو میں وہیں کر رہی ہوں. بٹ ٹائم کے ساتھ سمیع سفیان کے ساتھ چیزیں بدلیں, ہم نے کام کیا, ہم باہر نکلے, میں نے ڈرائیو کرنا شروع کیا, اور پھر ہم تھوڑا سا اس ٹون میں آئے کہ نہیں میں خود کر لوں گی. پھر ان کا اسکول جانا, ان کی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ, ان بچوں کا. لیکن یہ کہ ہاں شاید میں ان کے لیے اتنا نہیں کر سکی جو مجھے اس ٹائم پہ کرنا چاہیے تھا. جو میں نے بعد میں یہ ریئلائز کیا کہ جب میرے بچے بڑے ہوئے اور امی نے کہا کہ بس بچیوں کی میٹرک کے بعد شادی ہو جانی چاہیے, او لیولس کیا کرنا ہے اور انہوں نے کیا کر, دین آئی ریئلائز دیٹ نو, یہ نہیں ہو سکے. آپ کی ساس نے کہا ہاں یہ نہیں ہو سکے گا, کیونکہ ان کے ڈر کو بھی میں پازیٹیولی اسی طرح دیکھوں گی. انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں اس چیز کو. وہ کہتی کیا ضرورت ہے بچیوں نے کیا کرنا. آئی ریمبر جب میری بیٹیاں رو کر رہی ہوتی تھی تو انہوں نے کہا, کراچی بوٹ کلب میں لے جاتی تھی, کشتی چلا کے انہیں کھانا پکانا نہیں آئے گا. تو میں کہتی تھی لیکن کشتی چلا کے مجھے زندہ رکھیں گی, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں. پھر میں نے کہا نہیں, ایک چیز تو طے ہے, جب تک یہ ڈگری نہیں لے کر آئیں گی تب تک میں بھی نہیں بے آنے لگی نا. اس کے لیے مجھے کام کرنا پڑے. مجھے نہیں چاہیے کسی کے پیسے, مجھے نہیں چاہیے کچھ. اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ. اور پھر بھی میرا یہ تھا کہ میں اگر میں ایونٹ کرا رہی ہوں تو میں سارا ایونٹ تیار کر کے بیفور گیسٹ آئیں اس سے پہلے مجھے واپس وہاں سے نکلنا ہے. میں کسی کے سامنے نہیں جاتی تھی اور ہمیشہ کسی کے بیک پہ کھڑے ہو کے میں نے کام کیا. تو بہت سارے اس طرح کے ایونٹ کے جو ہیں گروپس, ان کے ساتھ میں کام کرتی رہی ہوں. ایز اے سیٹ ڈیزائنر میں نے کام کیا. مجھے جو کام ملا رابعہ میں نے وہ کیا. اگر اس کو تھوڑا سا میں لے کے چلوں تو جب بیٹیوں کی شادی کی بات آئی تو آپ کو لگا کہ نہیں ڈگری ہونی چاہیے, اور پھر وہاں سے آپ نے پراپر جاب کرنا شروع کی, پراپرلی کام, کیونکہ آپ کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہتی. ہاں, اور دوسری بات یہ کہ میرے لیے بہت ضروری تھا اور رہے گی یہ بات کہ جہاں بھی شادی ہو وہاں میری بچی کی مرضی شامل ہونی چاہیے. تو آپ کو لگ رہا تھا یہ دونوں چیزیں آپ کمپرومائز کریں گی, کیونکہ جب آئے گا رشتہ تو پھر آپ جواب نہیں دے سکتے. اور کہیں نہ کہیں میں نے اپنے بچوں میں یہ رکھا ہے تو بڑے ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں, یہاں آ کے آپ پھنس جاتی ہیں مائیں, ساری زندگی یہ سکھاتے رہتے ہیں سارے بڑے اچھے, اور جب وہ بچے سوال کرتے ہیں اب تو آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا. اور بچے آج کل کے بہت سمجھدار ہیں. دیکھیے آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ بہت سی مائیں کچھ کرنا چاہتی ہوں گی, لیکن کیونکہ ان کے پاس فائنینشیل کیپیبلٹی یا بیکنگ نہیں ہے تو وہ نہیں کر سکتی. انہیں مجبوری میں اپنے بچوں کے لیے چیزوں کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, یا بچوں کی خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے, جو آپ نے چوز کیا کہ میں نے نہیں کروں گی. تو لیکن جب آپ نے یہ سب کیا تو ریئیکشن نہیں آیا؟ بہت نہیں, میں نے بہت انیشیل بیسس پہ جب گھر سے کھانا بنا کے بھیجنا شروع کیا تو دے ور اوکے کہ گھر میں باہر نہیں نکلی.
لیکن آہستہ آہستہ وہ چیزیں جب بڑھنی شروع ہوئی تب تک سارے وہ کہتے ہیں نا چڑیائیں جا چکی ہوئی تھیں اور چینج بھی ہو گیا, چینج ہو چکا ہوا تھا ماحول. دین آئی ڈیڈ, میں کہا اوکے چلو اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن جب میں نے پہلی دفعہ ٹی وی میں آئی تھی نا, تب سے لے کے آج تک کوشش کرتی ہوں. اب تو خیر کیبل والا زمانہ ختم ہو گیا, اب تو یوٹیوب ہے, بٹ میں تب تک جب تک کیبل تھی تو میں نکال کر آتی تھی. ان کو نہیں پتا تھا؟ نہیں, میرا سبزی والا مجھے کہتا تھا بھابھی میں نے آپ کو ٹی وی پہ دیکھا. میں کہا میری چھوٹی بہن ہے, ناک کٹا دیا اس نے. آپ نے واقعی سنا؟ کیونکہ تو گھر صرف سسرال والوں کو نہیں پتا تھا یا امی وغیرہ کسی کو بھی نہیں, وہ تو امی کو بھی نہیں پتا تھا کسی کو. میں نے صرف اپنی امی کو, اپنے ابو کو اور ہمارے مطلب ایریا کے جو امام تھے ان کو پتا تھا, کیونکہ انہوں نے مجھے بیٹی بنایا تھا. آسم کو بھی نہیں پتا. آسم نے ایک دن کہا یہ تم کہاں کھڑی ہو؟ میں کہا میں آپ کو آ کے بتاتی ہوں. تو اس ٹائم میں سائرہ کے ساتھ کھڑی ٹوٹکا دے رہی تھی. میں نے کہا یس اور یو وونٹ بلیو میں نے اس وقت انہیں کیا کہا, آسم میں نے آپ کو بتایا تھا نا میں مسالہ چینل پہ کھانا بنانے لگی ہوں. تو انہوں نے کہا پہلے فیس ریکگنائز ہونا چاہیے پھر اس کے بعد. تو میں اس لیے مانے اینڈ آئی ڈیڈ دیٹ. لیکن یہ کہ اٹس جسٹ تھنگ کہ اس چیز کو آسان کرنے کے لیے, یہ جھوٹ نہیں تھا, آسان کرے. اچھا اجازت کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ میں آلریڈی کام کر رہی تھی. جب مائیں بن جاتے ہیں نا ہم, اور جب ہمارے بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور ان سے ہماری دوستی ہوتی ہے تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس ٹائم آپ کو یہ چیز زیادہ معنی رکھتی ہے کہ کسی بھی بچے کے لیے آپ آسانی پیدا کرتے ہیں. میرے سیشنز میں, میری بات چیت میں ہمیشہ بچہ اور پیرنٹس, پیرنٹنگ ایسے ہونی چاہیے اور بچوں سے ریلیشن ایسا ہونا چاہیے. بچے کے ٹھیک ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پیرنٹنگ اچھی ہو, ماں باپ اچھے ہوں, ان کو اچھا وقت دیں, کوالٹی ٹائم دیں, ان کی سنیں اور انہیں سمجھیں, تو بچہ آٹومیٹکلی صحیح ہو جائے گا. تو وہ چیز کہتے ہیں نا, اس کی پیاس اتنی بڑھ گئی تھی مجھے کہ میرا دل کرتا تھا مجھے کہیں موقع مل جائے تو میں مجمع لگا کے کھڑے ہو کے لوگوں کو بتانا شروع کر دوں, کیونکہ میں نے بہت کچھ ہوتا ہوا دیکھا. تب تک امی حیات تھیں اور امی کی بات میں کبھی نہیں بھول سکتی. جو آج کل ہمارا ایک دوبارہ پتہ نہیں آخری پلے چل رہا ہے وجاہت سر کا, وجاہت روف صاحب کا, عدنان صدیقی ہیں اس میں, اور اس میں بچوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. امی کہتی تھی ماں کو پلک جھپکنے کی اجازت نہیں ہے. جو پلک جھپکتی ہے نا اسی میں بچہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اینڈ اس کے علاوہ بچے کے ڈر اور خوف کو سننے کی طاقت رکھو. ہر وقت یہ مت کہا کرو جیسے ہمیں سننے کے لیے ملتا تھا نا تمہارا قصور ہوگا, امی وہ باہر کسی نے مجھے چھیڑا یا کسی نے مجھ سے بات, تمہارا قصور ہوگا. ہمارے دور کی لڑکیاں نہیں بتا سکتی تھی پیرنٹس کو, سارا گلا تو اس چیز کو ختم کر دیں. اس چیز کو ختم کرنا چاہتی تھی میں نے اپنے بچوں کو پوری اجازت دی ہے. آپ نے جو آ کے کہا, جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے. سچ اور جھوٹ کیا ہے وہ میں بعد میں دیکھوں گی, ابھی اس کو بتاؤ تاکہ وہ آپ کے کھل کے آپ سے بات کرے. اللہ بخش امی کہتی ہوتی تھی کہ اس خاموشی کے پیچھے بہت بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں, تو ان کی بات پہلے سنیں. تو وہ بس ان چیزوں کو لے کے کہتے ہیں نا, جب آپ نے اتنی اچھی اچھی باتیں سنی ہوتی ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کے لیے کام آتی ہیں, اور پھر آپ شروع ہو جاتے ہیں اسی سفر پہ. جو ہاں امی چھوڑ کے گئی ہیں وہ سفر کا آغاز میں نے کر دیا, وہاں سے عائشہ نے بہن میری نے کر دیا, تو کوئی تو اپنا حصہ ڈالتا چلا جائے. تو ہم صرف اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. تو میرے لیے بہت اچھی اپرچونیٹی تھی کہ یہاں آ کے میں بات کروں. شروع میں ٹوٹکا بھی دیتی رہی, سارا کچھ کیا. پھر میرے ویورز جو ہیں اللہ انہیں بھی زندگی دے, انہوں نے بڑے صبر سے وہ پورا پروگرام دیکھا ہے. تو ہمیشہ یہی کیا ہے. وہ جو لاسٹ 60 سیکنڈز میرے پاس آتے تھے میں کہتی تھی ٹوٹکا میرے فیس بک سے جا کے لے لے, میں نے یہ بات کرنی ہے. میں اپنی بات کر کے جاتی تھی. آپ کو شوق تھا کہ آپ بتائیں؟ مجھے یہ تھا کہ میرے دل میں ایک بات آئی ہے, مجھے وہ کرنی ہے, وہ کر جاؤں, باقی چیزیں کچھ نہیں ہیں. جب میری آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا کہ میں شادی شدہ ہوں, لیکن پھر بھی میں نے اپنا بہت عرصہ زندگی کا ایسے ہی گزارا ہے جیسے سنگل مدر گزارتی ہو, یا میں نے اپنے بچوں کو خود پالا. تو اس سے آپ کی کیا مراد تھی؟ اور یہ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ اس کے علاوہ بھی ہم ایک اور ٹاپک پہ بات کریں گے. تب بھی جب آپ بات کرنی تھی تو آپ نے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں بڑی محبت سے اور بڑے اچھے طریقے سے بات کی تھی. کوئی اس میں نیگیٹیوٹی یا ریگریٹ نہیں تھا. تو یہ میری کیوروسٹی ہے کہ آپ ریلیشن شپ کو کیسے مینٹین کر رہی ہیں
ان کانفلکٹس یا ان ڈس ایگریمنٹس کے باوجود؟ دیکھو رابعہ، بڑی آسان چیز ہے جو ہم سب کے پاس ہے. جو شخص ہمیں بہت تکلیف دے اس کا دنیا سے چلے جانا ضروری نہیں ہے، یا آپ کی زندگی سے چلے جانا ضروری نہیں ہے، اس کی ایگزسٹنس آپ ختم کر دیتے، آپ کو دکھتا ہی نہیں ہے. یہ بہت آسان ہے. ہر رشتے کو توڑ دینے میں ہی بھلائی نہیں ہے until and unless کہ وہ آپ کے لیے بہت ہارمفل ہو. ٹھیک ہے. آپ جس دور میں جہاں کھڑے ہیں یہاں پر ایک سنگل موم کے بارے میں آپ بات کریں، ینگ ہے، اور کیا وہ اس دنیا کے اندر وہ ایزیلی موو کر سکتی ہے؟ تو اپنے لیے اور ڈھیر سارے محاذ مت کھڑے کریں. تو اس چیز کو لیتے ہوئے میں بہت آرام سے چلتی رہی ہوں. مجھے اپنی بیٹیاں بھی پہنی، اور میں غلط بات نہیں کہوں گی، سچی بات کہوں گی. زندگی کے دوراہے پہ میں اپنی بات کروں تو اگر کبھی کسی دور میں انسان یہ سوچ لے نا کہ یہ چیز میرے لیے نہیں اچھی، یہ رشتہ میرے لیے اچھا، چھوڑ دو. ہم آج بھی وہی مائیں ہیں کہ جو یہ سوچتی ہیں کہ ہائے میں نے جب بیٹی بیانی ہے تو لوگوں نے کیا کہنا ہے. ٹھیک ہے. وہ سوچ دماغ سے نہیں جا وہ سکی. سوچ آپ کچھ بھی کر لیں دماغ سے نہیں جاتی. آپ کی بیٹیوں میں ہے وہ سوچ؟ وہ میری بیٹیوں میں بھی آتی ہے وہ، لیکن وہ پتہ ہے وہ لوگوں کے بارے میں نہیں کہتی، وہ کہتی ہے میری ماں نے کیا کہنا. اور میں کہتی ہوں آٹا میں نے ڈالا ہے، لیکن الحمدللہ میرے داماد ماشاءاللہ بہت زندگی دے اللہ رب العزت بہت اچھے ہیں. ان کے سسرال میری بچیوں کے بہت اچھے ہیں اور پڑھے لکھے. اللہ انہیں ہمیشہ خوش رکھے. یہ بہت میرے لیے ایک وہ چیز تھی. اب رہی بات جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ رشتہ مینٹین کیسے کرنا، دیکھیں رشتہ دونوں طرف سے مینٹین ہوتا ہے. تالی ہمیشہ دو ہاتھوں سے بجتی ہے، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں عادت ہے ہر بات کو گرما گرمی میں ابھی طے کرنے کی. جب بات ہو رہی ہوتی ہے اسے تھوڑی دیر کے لیے روک لیں. اور میں ساری بچیوں سے اور بچوں سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گی، جب آپ کے آپس کے رشتے، محبت کے اس رشتے میں دراڑ آنے لگے نا، تو تھوڑی دیر کے لیے فٹ بیک کیا کریں، بیٹھیں سکون سے اور دیکھیں کہ اس کمرے میں لڑائی ہو رہی ہے، خود کو باہر کھڑا کر کے دیکھیں کہ غلطی کہاں پر ہے. اکثر بچے مجھ سے کہتے ہیں یار آنٹی یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا، اس نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا، اس کا تو یہ مطلب ہی نہیں تھا جو میں سمجھا. آپ کے سمجھنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے. میں نے کہا until and unless جہاں پر ہاتھ اٹھ جائے اس کے علاوہ کچھ نہیں. جہاں آپ کی عزت پہ بات آئے، جہاں آپ کے کریکٹر پہ بات آئے، وہیں شٹ اپ کال ہے. لیکن وہ ریلیشن شپ آپ کو کوئی ویلیو بھی تو نہیں ایڈ کر رہی تھی. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، رشتہ کیا ہوتا ہے؟ رشتہ دل کا جو ہوتا ہے نا وہ بہت نازک ہوتا ہے. اس میں بال آ گیا تو آ گیا، اس میں وہ دراڑ آ گئی تو ختم ہو جاتی ہے، یہ رہتی ہے. محبت ہم لوگ آج کل میں ہمارے میں سے کوئی بھی نہیں کرتا. میں نے کہا نا میں نے عشق کیا. محبت بہت عجیب چیز ہے. محبت تو ہم راہ چلتے کرتے آئی لو یو بولتی ہے. واٹ از آئی لو یو؟ محبت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیسا ہے مجھے پسند ہے، یہ میرا ہے، اور اس میں یہ کہیں کرائٹیریا نہیں ہے کہ وہ مجھے پسند کرے. تو پہلے تو بات یہ میں آپ کو ہیر رانجھا اور سونی ماہیوال والی بتا دوں، محبت کبھی مکمل نہیں ہوتی. تو یہ تو ذہن میں بنا لیں. رشتہ ایک بہت الگ ہے، نکاح بہت الگ چیز ہے. یہ وہ کمٹمنٹ ہے جو لائف ٹائم ہے. اور اس کو سالو کرنے کا بڑا آسان طریقہ بتاتی ہوں. جب آپ کے ساتھ کوئی زیادتی بھی کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ نکاح میں ہیں نہیں ہیں، چھوڑ دیا ہے، جو بھی ہے، وہ زیادتی آپ اپنے بچوں سے کر گزرتے ہیں. آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اللہ نے آپ سے آپ کے کٹہرے میں کھڑا کر کے سوال کرنا ہے آپ کی قبر کا. تو آپ وہ کریں جو آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے. اس لیے مت کریں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تو پھر اس میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہ گیا. پسا کون؟ بیچ میں جو بچہ ہے وہ پس جاتا ہے. تو اس لیے بہت ایزی وے ہے. باقی رہے گی بات اگر ریلیشن شپ میں کوئی اس طرح کی پرابلمز آتی ہیں تو آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. مینٹل ہیلتھ کا ایشو آبویس ہے، میں نے پڑھا تھا، میں نے کہا یہاں پر یہ ایشو ہے. بچپن کی کہیں نہ کہیں کوئی ایسی باتیں جو گرے دل میں رہ گئی ہیں، یہ ان کا ایشو ہے، یہ میں نہیں کھول سکتی، ان کی اماں کھول سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور چیزیں چلتی چلی جاتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہی پرابلمز میں اپنے بچوں میں نہیں دے سکتی. ہم رہے ہیں، اس کے بعد عاصم گئے بھی، عاصم لاہور چلے گئے، عاصم وہاں سے واپس آئے. لیکن بچوں کو پازیٹیو رکھنے کے لیے ایک ماں کیا کر سکتی ہیں؟ آئدر آپ اپنی زندگی دوبارہ شروع کر سکتے ہیں یا آپ اپنی پوری زندگی اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں. یہ آپ کا ڈیسیژن. اس میں آپ نے نہ ان بچوں پہ احسان کیا ہے، نہ اپنے کسی اور رشتے پہ احسان کیا. سمپل سی بات ہے، یہ آپ کی اپنے دل کی خوشی ہے. یہ وہی مائیں کر سکتی ہیں جو پیچھے ہٹ نہیں سکتی ہیں. ان کے لیے ان کا بچہ بہت معنی رکھتا ہے.
سیدھی ایک اس میں کوئی باعث ہونے والی بات نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. آپ کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، ادھر آپ ڈیورس لیں اپنے رشتوں سے ہٹ کے، آپ ڈیورس لیں اور دوسری شادی کر لیں، کیونکہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا آپ بہت ینگ ایج میں ڈیورس لے لیں اور اس کے بعد آپ شادی نہ کریں. میں کہتی ہوں بہت ہمت والی عورتیں ہیں جو یہ قدم اٹھاتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ بہت بہت برا بھی ہوا ہے اور انہیں یہ کرنا بھی چاہیے. اور اب میں اس لیول پہ آ گئی ہوں، میں کہتی ہوں انڈر دا کارپیٹ کچھ مت رکھیں پلیز. میرے اس میسج کو غلط مت لے کے جائے گا، کیونکہ جو چیزیں انڈر دا کارپیٹ ہیں وہ آپ کے بچوں کے لیے بہت بڑا ٹراما ہے. یہی بچے جن کے لیے آپ اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، وہ اینڈ میں کہتے ہیں آپ کی وجہ سے ہم نے اتنی ٹرامے والی زندگی گزاری ہے، آپ کو کیا پتا میں نے کیا سوچا تھا. تو آپ ہمیشہ حساب ہی دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی چیز ضرور ہے، بٹ ہاں میں یہ ضرور کہوں گی آپ کو کہ اگر آپ اپنے رشتے کو نبھا سکتے ہیں تو آپ نبھائیں، لیکن ہنسی خوشی ان اے ہیلدی وے. اور اگر دوستی میں رہ کے نبھا سکتے، جو تم سوال کرنا چاہتے ہو، اور دوستی میں رہ کے بھی نبھا سکتے. تو مجھے آپ کی بات بڑی اچھی لگی. آپ نے جو انٹرسٹنگ بات مجھے لگی، آپ نے کہا جب ایک دفعہ ڈیسیجن لے لیا رہنے کا بچوں کے لیے یا جس بھی ریزن کی وجہ سے، کیونکہ آپ کا یہ پوائنٹ بھی تھا کہ ایک سنگل مدر کے لیے اکیلے رہنا اور بچے پالنا آسان نہیں ہے. سو آپ کو اپنے سرکمسٹانسز دیکھ کے چوز کرنا ہے، وچ یو ڈیڈ تو پھر خوشی خوشی کریں. ہاں پھر اس کو نہ احسان جتائیں نہ اپنی زندگی کے لیے مشکل بنائیں، کیونکہ جن بچوں کے لیے کیا ورنہ ان بچوں کی مینٹل ہیلتھ چلی جائے گی. تو اس کو سیو کر لیں. جب آپ نے دے دیا یہ ایک پرائز پے کر رہی ہیں آپ. رابعہ، ہمارے ہاں کی عورتیں مطلب جو جن کی شادیاں 1990 میں ہوئی ہیں یا 86 میں ہوئی ہیں، میری 93 میں ہوئی تھی، ہمارے ہاں کی جو شادیاں ہوئی تھیں اس زمانے کی عورتوں کو ایک تو آپ نے گھر میں بند کیا، چاہے وہ بہت پڑھی لکھی لڑکیاں تھیں. دوسرا کوئی بھی بات ہوتی تھی، کوئی بھی پرابلم ہوتی تھی، کیا کہتے تھے؟ اب تم طلاق لے لو گی کیا؟ پہلا ورڈ. مطلب ہم ایکسٹریم سے بات کرنا شروع کرتے ہیں. کیسے رہو گی، کس طرح چلاؤ گی، بچے ہیں کیا کرو گی. بٹ بھائی آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ بھائی تمہاری نہیں بن رہی، تم اپنے آپ کو یوزفل بناؤ نا، کچھ پروڈکٹیو کرو، کچھ اس طرح کا کرو کہ جس میں تمہارا کریئر بلڈ ہو. ایک دروازہ بند ہے اور اس کے باہر ہمیں بتایا کہ یہاں بھیڑیے رہتے ہیں، اور آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اچھا اس گھر میں نہیں رہنا تو دروازہ کھول کے بھیڑیوں کے پاس جاؤ گی. تو وہ عورت اور ڈری رہتی ہے. اسی وجہ سے وہ عورت اتنی ڈری اور سہمی رہتی ہے کہ وہ باہر قدم نہیں اٹھاتی اور اپنی زندگی کے لیے فیصلہ نہیں. میں نے تھوڑی سی چال الٹی چلی کہ جو عورتیں باہر نکلتی ہیں اس کے بعد وہ سوچتی ہیں مجھے کیا کرنا ہے، اپنے گھر کے اندر ہی سوچنا شروع کر دیا ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اصل چیز ہے آپ کی فائنینشیل اسٹیبلٹی. تو یہ سب باتیں آپ نے، اگر اف آئی میں آسک، آپ نے اپنے ہسبینڈ سے شیئر کی تھی کہ یہ میرا تھاٹ پروسیس ہے، یہ میں کر رہی ہوں، یا بس یہ آپ نے خود سوچا اور آپ نے یہ کرنا شروع کیا؟ نہیں، میں نے کسی سے کوئی چیز نہیں کی. میں نے صرف اور صرف یہ دیکھا کہ انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے. دیکھو ایویلویٹ تو ہر کوئی کرتا ہے. میں اپنے ہسبینڈ سے کہوں کہ میں کل ایک بزنس رن کرنا چاہتی ہوں، وہ کہے گا ہاں اچھا آ جائیں نا ذرا بیٹھے، کتنے حساب کتاب، اتنا نقصان ہو جائے گا، اتنا یہ ہو جائے گا، وہ وہیں مجھے چپ کرا کے نہ بٹھا دیں گے. آدمیوں کا تو یہی کام ہے نا، ایک چائے کا کپ بنا کے بھی بیچو گی تو اس میں اتنا نقصان ہو جائے گا، اتنا ٹائم ویسٹ کرو گی، ضرورت کیا ہے، اتنے تو یہ ہو جاتے ہیں پیسے، اتنے تو وہ ہو جاتے بات. لیکن اگر آپ نے واقعی کچھ کرنا تو آپ اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں. میں نے سب سے پہلے کیکس بنا کے بیچنے شروع کیا تھا. اچھا. لیکن اپنے نام سے نہیں، کسی اور کے نام سے. کسی اور کو آرڈر میں کسی اور کو دے رہی ہوں لیکن بناتی میں خود تھی. اب پر کیک آئی تھنک مجھے اس ٹائم پہ وہ اچھے جو فونڈن کیک تھے، مجھے 1500 روپے بچ جاتا تھا. تو میں کہتی تھی او مائی گاڈ، میں تو یہ میں نے، اور وہ صرف کیک اتنا میرا پیٹرن لگ جاتا تھا دینے میں، لیکن وہ خوشی تھی کہ مجھے پتا تھا کہ یہ میں کر سکتی ہوں. اور پیسے جو مل رہے ہیں وہ ایک پیسے. پھر اگر کسی کو کھانا چاہیے، آئی ریمبر شیلا کے پاس سے، شیلا چتور کے پاس سے بچے مجھے فون کرتے تھے، جتنے ڈیزائنر جو وہاں پر امپلائز، آنٹی ہمیں ڈائٹ فوڈ چاہیے. ہاں بیٹا 20 منٹ میں حاضر. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو مجھے بہت بوسٹ دیتی تھی. اور دین آئی ریئلائز کے ساتھ اب کچھ مشکل نہیں ہے، کیونکہ میں نے بھی ہمیشہ کام نہیں کیا تھا. کھیلنا، اپنے گھر کے کام کرنا بہت فرق ہے. کسی کے لیے کام کرنا، پیسوں کے عوض کام کرنا، یہ بہت فرق ہے. دوسرے کے بہت سو طرح کے سوال ہیں، یہ رسپانسبلٹی ہے اور بڑی، اور وہ ٹائم فریم میں کر کے دینا. تو پھر آئی اسٹارٹیڈ. تو پھر کبھی ایسا موقع آیا کہ آپ نے کچھ کرنا چاہا اور آس پاس سے مخالفت آئی بہت، لیکن پھر آپ نے کہا نہیں میرے پاس تو پیسے ہیں، سو آپ کے نہ کہنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ نہیں آپ یہ تو بڑی چھوٹی بات کہہ رہی ہو. جب میں مارننگ شو کری تھی، آئی ریمبر دیٹ مارننگ شو، کیا نام ہے، ہماری بہت پیاری شیف ہیں، کیوں نام ان کا، ناہید آپا، اللہ انہیں غریق رحمت کرے.
ان کے ساتھ میرا پہلا شو تھا ڈان نیوز کے اوپر. انوشے اسے ہوسٹ کر رہی تھی اور وی ور ٹاکنگ اباؤٹ کاکروچز اینڈ سارا کچن صاف کرنے کے بارے میں بات کر رہے تھے. تو اس پہ انہوں نے ہم سارے صفائیاں کرتے تو ایک کال آئی تھی جو انہوں نے ریسیو کی بریک سے پہلے, اور انہوں نے ناہید آپا سے بات کرتے ہوئے تو انہوں نے ٹھک ایک خاتون نے کہا آپ سلمہ سے اور ان سے پوچھیں نا اپنی مہمانوں سے کہ ان کے گھر میں کتنے کاکروچز ہیں اور کتنا سارا کچھ. تو میں نے کہا اوکے ویٹ. تو انوش نے کہا نہیں فون کٹ کرتے. میں کہا نو فون نہیں کٹ ہوگا اور ہم بریک پہ نہیں جائیں گے, میں جواب دوں گی مجھے. تو میں نے اس ٹائم ان سے یہ بات کی. میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ بغیر بتائے ڈان کی نیوز کی ساری ٹیم میرے گھر آئی اور میں اس وقت 10 محرم کی حلیم بنا رہی تھی. وہ پکچرز آپ نے دیکھی ہے, میرے حلیے سے پتہ چل رہا ہوگا, میرا کچن بھی آپ نے دیکھا ہوگا. اور جن کی بات کر رہے ہیں ناہید انصاری, وہ بہت بڑا نام ہے اور ان سے تو ہم سیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, یہ تو استادوں کے استاد ہے. ناہید آپا واز لائک شٹرڈ, یہ کس طرح کی بات کرتی کسی نے میرے پہ سوال. میں نے ان سے ہاتھ پڑھے, میں یہ میرے ان لاز میں سے سوال آیا, ڈونٹ وری. تو کہتے کیا, میں کہا ہاں یہ کسی بہت قریبی نے فون کال کی ہے, اٹس اوکے. تو میں نے تو یہ بھی چیزیں فیس کی ہیں کہ یہ کیا کر رہی ہے وہاں پر. ابھی ہم ان سے اس طرح کا سوال کریں گے تو ابھی جواب اس طرح کا ہے. میں نے احسن خان کے ساتھ رمضان ٹرانسمیشن کی تھی اور میں نے کہا تھا ہم لائیو کالس لیں گے. تو احسن نے کہا میں لائیو نہیں لوں گا. میں کہا نہیں بیٹا ہم لائیو کالس لیں گے. کہتے آپ کو اگر کسی نے کچھ کہا, میں کہا اٹس اوکے, آئی نو ہاؤ ٹو ڈیل, چھوڑ دو. تو آپ ہر کوئی آپ کو سنپ کرنے کی کوشش کرتا ہے. شروع میں میری فیملی, یہ تو سسرال ہے, میری فیملی میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے کہا ٹیچنگ کر لیتی, پڑھا لیتی, ضرورت کیا تھی گھر سے باہر نکلنے کی. تو میں نے تو ان سے یہ کہا میری یہ اماؤنٹ ہے, پلیز آپ مجھے دیتے تھے, مجھے باہر نکلنے کی بھی ضرورت نہیں. آئی ایم ہیپی گھر میں بیٹھ کے بستر پہ چائے پیتے ہوئے, مجھے بہت خوشی. لیکن نہیں, میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی مجھ سے یہ سوال کرے کہ تمہارا بچہ کیا پڑھ رہا ہے. میں نہیں چاہتی تھی کہ مجھ سے یہ کہے کہ ہاں بھی یہ کہاں جا رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, اس نے کیا پہنا ہوا ہے, کیا نہیں پہنا ہوا. لیٹ اٹ بی. اس کو کہتے ہوتے ہیں بڑے آسان لفظوں میں, اپنوں کے احسان کو میں نے اپنے پہ حرام کیا. باہر چوری کر لینا مجھے حلال لگتا. آپ نے اتنی اچھی بات کہی کہ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ عورت گھر پہ رہ کے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرے ان ایوری تھنگ, اور ہمیں مسئلہ ہوتا ہے, لیکن نہ ہم اس کو اکوپ کرتے ہیں, نہ ہم اس کی کوئی ایسی مدد کر سکتے ہیں کہ وہ عزت سے اپنی زندگی کو اپنے مطابق یا اپنے بچوں کے لیے کر سکے. تو یہ تو آپ نے بڑی صحیح بات بولی کہ وہ کامنٹس آئے ہوں گے لیکن جو ایکچوئل پرابلم ہے اس کو کوئی سالو کرنے کے لیے اتنا سولوشن نہیں ہوتا. نہیں, آپ کے رشتہ دار انتظار کرتے ہیں کب آئیں. یہ میں ان تمام بچیوں کو لیے کہہ رہی ہوں کہ مت آس لگائیں کسی اور کے اوپر, کیونکہ وہ صرف انتظار کر رہے ہوتے ہیں آپ آئیں, اپنا پیٹ ننگا کریں, اپنی کہانی سنائیں, اور پھر وہ آپ کے سر پہ ایک شفقت والا ہاتھ رکھیں اور وہ کہیں بیٹا سب کو برداشت کرنا پڑتا ہے. تو آئی ایم سو سوری, تھینک یو سو مچ, ہمیں یہ سب کچھ نہیں چاہیے. اینڈ یس, ایک چیز کلیئر کرنا چاہوں گی, یہ جو میں نے بات ابھی کی کہ اپنوں کے احسان کو میں نے خود پہ حرام کیا اور چوری کرنے کو اپنے لیے حلال پایا. کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے, یہ ایک مثال ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ جو آج کل ہمارے پہ احسان کرتے ہیں وہ سوال بات کرتے ہیں, تو وہ نہیں چاہیے. اور چوری کرنا یا کوئی بھی کام کرنا وہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. تو جواب دینا ہے, جواب وہ مجھے معاف کرے گا, مجھے پتا ہے وہ غفور الرحیم ہے, وہ معاف کرے گا. لیکن دنیا معاف نہیں کرے گی جس نے 10 روپے بھی دی ہیں. ٹھیک ہے, صحیح کہہ رہی ہیں. تو یہ اس لیے بھائی ہم باز ہیں, اور میں نہیں چاہتی کہ, اور میں ہر بچی کو کہوں گی, یہ اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کے بچوں پہ کسی کا احسان رہ جائے. بچے کیوں اس چیز سے گزرے, بچے کیوں اس چیز سے گزرے, کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو اس چیز سے گزرنے کی, اور وہ اپنی زندگیوں کے فیصلے انڈر آبلیگیشن آئے بغیر کر رہے ہوں. بچوں کی سیلف رسپیکٹ کتنی بادر ہو جاتی ہوگی, کتنی ڈیمیج ہو جاتی ہوگی. اور مجھے لگتا ہے آپ نے اتنی اچھی بات بولی ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مقام آ گیا ہے جہاں آپ کو سفوکیشن ہو رہی ہے زندگی میں, جیسے آپ نے کہا, تو اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ کریں, بجائے اس کے رونا دھونا اور آس پاس مدد کو دیکھیں, اپنی مدد خود کیجیے. اور آپ اندازہ لگائیں کہ جیسے ہی آپ فائنینشلی اسٹرانگ ہونے لگتے ہیں نا, وہ سفوکیشن ہٹ جاتی ہے. بہت ایک ڈفرنٹ فیلنگ آتی ہوگی, آئی ایم شیور, یو نو, کیونکہ پھر آپ سب سے خوبصورت بھی ہیں. بیکاز جو روپ آپ میرا دیکھ رہے ہو نا, یہ روپ نہیں ہے میرا. I used to do that جوڑا and I used to wear, اس ٹائم پہ میں چادر ہاف منہ, اینڈ میں نہیں میں کبھی تیار نہیں ہوئی, کیونکہ ان قاسم کو کبھی اچھا ہی نہیں لگتا تھا لپسٹک پاؤڈر اور تیار ہونا اور یہ سارا کچھ. تو آہستہ آہستہ جب وہ دیکھتے تو اب وہ یوں جب ہوتے ہیں, میں نے کہا ایک منٹ, ٹی وی
मीडिया, थैंक यू। और मेरी बेटी मुझे कहती आपको एक ही सजा मिली है। मैंने कहा वो क्या? कहती भागती थी ना, अब तैयार होने से, अब आपको तैयार होना पड़ता है। एक और टॉपिक जिस पे हम बात करने लगे और मैंने इसकी परमिशन पहले ले ली थी एंड वो कंफर्टेबल थी एंड एक्चुअली वो चाहती थी इस टॉपिक पे बात करना, बिकॉज हम जिस जगह इसको लेके जाएंगे वो आगे आप लोग सुनेंगे तो आपको भी रियलाइज़ होगा कि एक मकसद से हम ये बात कर रहे हैं। मेरे से ज़्यादा उनका अपना मकसद है ये, जो जिसके लिए वो इस बात करना चाहती हैं। आपने दूसरी शादी भी फेस की अपनी मैरिज में, वो क्या मुकाम था और उस वक्त किस चीज़ ने आपको हिम्मत दी? और वो तमाम ख़वातीन जो सुन रही हैं आपको, जो शायद इस वक्त यही मुकाम फेस कर रही हूँ अपनी शादी में, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत सारे आते हैं। अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर सारी आजमाइशों को हडल्स मान लिया, आजमाइश मान लिया, तो बस ठीक है, डट जाएं, इम्तिहान देते रहें। और एक इम्तिहान के बाद दूसरा इम्तिहान। अभी पहला पेपर दे के आप सॉल्व करके साइड पे नहीं होते, उसका रिजल्ट आना तो बड़ी दूर की बात है, उससे पहले दूसरा पेपर रेडी हो चुका होता है। तो ये तो है। और फिर इस पर भी मैं कहती हूँ शुक्र है मेरे मालिक का कि उसने याद रखा हुआ है और वही इसमें से निकालने की हिम्मत भी देता है। अगर इसको अपने ऊपर हावी कर लेना तो ये बहुत मुश्किल चीज़ है। ठीक है, इससे मैं बिल्कुल भी इनकार नहीं करूँगी। लेकिन जहाँ आपने ज़िंदगी बहुत पॉजिटिव, बहुत साफ गोई से गुजारी है और ये सोच के गुजारी है कि यही मेरी ज़िंदगी या मैं इस शख्स के अलावा किसी और को नहीं देखूँगी, जब अपने पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस है, तो वही कहीं ना कहीं आपने उस रिश्ते में भी रिस्ट्रिक्शंस रखी हैं। लेकिन जब आपको एक फ़ोन कॉल रिसीव और कोई ये पूछे कि हाँ अगर मैं शादी कर लूँ तो, अगर तब होता है राबिया जब कोई नज़र आ जाता है, तो हम कहते हैं ओके। इस पे मैं अपने आप को ये बात ज़रूर कहूँगी, आई एम अ बैड पर्सन, कि वो कहते हैं ना बुरे को उसके घर तक पहुँचाने वाली बात है कि अच्छा ओके लेट्स डू दैट ओके। तो मैंने जिस अंदाज में इसको लिया तो समझ ही नहीं आया। अच्छा मैं एक बात ज़रूर शेयर करूँगी, मुझे लगता है ये कि मेरे फादर इन लॉ ने ये मुझे बात की थी, आदमी तब अफेयर चलाता है जब उसको चोरी में मज़ा आता है। जब बीवी उसका फ़ोन चेक करती है, सवाल करती है, छुप छुप के पीछे जाती है, ठीक है, और सड़ती है, तो आदमी के अफेयर्स बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है वो रुक जाए। जब औरत खुद कहती है हुमा का फ़ोन आया, अब ये फ़लाँ का फ़ोन आया, ये शाजिया से बात कर लो, तो वो यूं करके देखता है, मतलब उस फ़ोन कॉल पे बात करने का मकसद फौत हो चुका हुआ है। मतलब आपने वो अट्रैक्शन ही खत्म कर दी। बॉस प्लीज जरा बाहर जाके बात करें ना। तो ये वो वाली चीज़ है। अच्छा तो आपने ये स्ट्रैटेजी उस वक्त मेरे तो हमेशा से ये स्ट्रैटेजी, क्योंकि ये वो जो कहते हैं ना छुप छुप के इंस्टा फ़ोन के बिल्स में से नंबर्स भी चेक किए हैं मैंने। तो 3 महीने बाद मैंने कहा अल्लाह माफ़ कर दे, तौबा इस्तग़फ़ार, मेरा सारा दिन ख़राब हो जाता है, भाड़ में नहीं ये नहीं कर सकती, मैं तो अपना दिन अच्छे से गुजारूँ ना। तो आप कर रही थी, किसी चीज़ से गुजर रही थी? हाँ, ये मैं तो अक्सर भेजता, क्योंकि आसिम जब मैं यहाँ कराची आई थी तो ही इज़ लाइक बहुत पॉपुलर थे अपने ग्रुप के अंदर और बहुत खुश थे, बहुत सारी दोस्तें और सारा कुछ। तो मैं हंसती होती थी, मैं कहा हाँ ठीक है, क्योंकि आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन कि हाँ कि मैंने कहीं जाना है और मुझे फैमिली वाली ज़रूर में थी, लेकिन ये कि ठीक है आप जाएं, बैठें, मिलें। लेकिन ये जो चीज़ें मुझे नज़र आई ना आहिस्ता आहिस्ता, वो कहते हैं ना कहानियाँ खुलनी शुरू होती हैं, फैमिली में से ही पता चलना शुरू होता है। शुरू में तो मैंने बड़ी दिल पे ली, वो 3 महीने थे जो मैंने दिल पे लिए। तो मेरा स्टेमिना सिर्फ 3 महीने का था राबिया। 3 महीने बाद मैंने कहा 1 मिनट, इन 3 महीनों में मेरी भूख मर गई, मेरी प्यास मर गई, मैंने अपने बच्चे के साथ खेला नहीं, मैं कर क्या रही थी? रोने के अलावा मुझे कोई काम नहीं था। एक्सक्यूज़ मी, ठहर जाओ। फिर मैं अपने ससुर के साथ बैठी और मैंने कहा भाई साहब ये क्या चल रहा है? तो उन्होंने मुझे ये दास्तान बताई कि बेटा इसका ये तरीका है। मैं कहा ओके सर। उसके बाद हमने अपना हर चीज़ ही चेंज कर ली। इवन ये कि मैंने उस टाइम भी कहा था, मैं कहा भाई अगर आपने शादी करनी है तो मैं ये दोस्तियाँ और बाहर के रिश्ते, इन चीज़ों के बजाय मैं ये कहूँगी निकाह, प्रेफरेंस निकाह। मेरी तरफ मत कभी उंगली उठे कि जी मेरी बीवी ने मना किया हुआ, मैंने नहीं किया हुआ। निभाओ, करो और निभाओ, खर्चे उठाओ 2 बीवियों के। तो उसी हंसी मजाक में ये बात हुई और हमने कहा हाँ जी कर ले, बच्चे मायने रखते हैं, बच्चों के लिए थोड़ा सा इशू होता है। और हमने कहा कि मैंने अपने बच्चों से बात की, मैंने कहा बात ये है कि या तो बाप मनो मिट्टी के नीचे चला जाए बेटा। मेरी पॉजिटिवनेस तुम्हें यहाँ से समझ में गया। आसिम का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद मैंने इनको गाड़ी दिखाई बच्चों को, तो ये डर गए, अब्बू
میں کہا اگر وہ منو مٹی کے نیچے چلا جاتا تو تم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے, چھو نہیں سکتے تھے, اس سے بات نہیں کر سکتے تھے, تو اس کو دیکھ نہیں سکتے تھے. تو اللہ کی کرنی ہے کہ وہ زندہ ہے, تو شکر مناؤ. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, ہم ایک اور بندہ اپنی فیملی میں لے آتے. بچے آپ کے کتنے بڑے تھے اس وقت؟ بڑے تھے, بیٹی واز لائک اراؤنڈ 15, اس نے سمجھ لیا پھر آپ کی بات کو. ہاں, اور بیٹا 13 کے قریب. تو ہی سیٹ کہ, اور میرے بیٹے نے سوال کیا تھا, اور ہم دوستی آدمی میں بات کرتے ہیں, تو اس نے کہا اگر عورت تجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تو ٹھیک ہے, لیکن میں تجھے روتا ہے میں نہ دیکھوں. میں نے کہا ہاں میں نہیں روتی. تو اس کے بعد سے ہم نے اپنی, لیکن بڑا اچھا رہا وہ بھی سارا سلسلہ. لیکن یہاں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں, میں لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ میری 2 بیٹیاں 1 بیٹا, نہیں, میری 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے. ایک بیٹا عاصم کی دوسری شادی سے ہے, اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جب وہ ہوا تو تکلیف مجھے ہونی چاہیے تھی, لیکن مجھے نہیں ہوئی تھی, ان کی اماں کو زیادہ ہوئی تھی. بٹ میں نے اسے ایک ہی بات کی تھی اس کے پیدا ہونے پہ, میں کہا تم جتنا مرضی چاہو اس کو میرے بچوں سے نہ ملنے دو, میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دوں اپنے بچوں کو اس سے نہ ملنے دو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تم اور میں باہر والے ہیں, یہ ایک ہی خون ہے, تم کچھ نہیں کر سکو گی. تو ایک کام کرتے ہیں, ان کو ایک رہنے دیتے ہیں. تو پھر بس وہ ایک ہو گئے. اور اب یہ چیز ہے کہ وہ اپنی اماں کو کہتا ہوتا تھا بڑی ماما کے پیچھے چھپ جاؤں گا, بڑی ماما کے پیٹ میں چھپ جاؤں گا اگر مجھے کچھ کہا تو ابھی بھی آیا ہوا ہے. اور ماشاء اللہ اب تو بڑا ہو گیا, اور ہمارے گھر کا حصہ ہے, ہمارے بیٹا ہے, اور میرے بچے اس سے بہت پیار کرتے ہیں. اینڈ یہ بات میں ضرور ان ساری بہنوں سے کہنا چاہوں گی کہ جو اپنے بچیوں کے لیے اور اپنے بیٹوں کے لیے, اپنی اولاد کے لیے اسٹیپ آؤٹ نہیں کرتی گھر سے, اور بہت مشکل زندگیاں گزارتی ہیں, یا چلو اگر کر بھی لیتی ہیں تو اپنے بچوں کے بارے میں سوچتی ہیں, کبھی یہ سوچیں کہ اس بچے کا کیا قصور ہے. اس کا کوئی قصور نہیں ہے. اگر ہم اپنی اولاد کے لیے آسانیاں چاہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ راضی رہے ہم سے, ہم کسی کے دیندار نہ, تو اس بچے کو گلے سے لگائیں, اس کو دل سے لگائیں. باقی رشتے چلتے رہتے ہیں. جب ایک چیز ہی ختم ہو گئی, بات ہی ختم ہو گئی, تو اس پہ کیا رونا. اور اب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک, اور آپ جب یہ سب کچھ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ آپ سے کتنا راضی ہے, اور آپ کی چیزیں کتنی بدل جاتی. میرے گھر کی ساری چیزیں بدل گئی, میرا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا ہر چیز بدلتا چلا جا رہا ہے, صرف شاید اس پازیٹیونیس کی وجہ سے. میرے پاس ایکچولی الفاظ نہیں ہے کہ میں کیا کہوں. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے اور ایک ایسی ریالٹی ہے جو معاشرے میں ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن شاید ہم نظر اٹھا کے یا چرا کے سائڈ سے نکل جاتے ہیں. لیکن جب آپ نے اس بات کا ذکر مجھ سے کیا تو, اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس سے بات کریں گے, اور مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی ہم سینسیشنل قسم کا ایک مسالے دار پروگرام آپ کو پہنچائیں. اللہ جانتا ہے کہ یہ نیت میری بھی تھی, اور آئی تھنک سلمیٰ کی بھی تھی. جیسا میں نے کہا, یہ ایک ریالٹی ہے کہ دوسری شادی, اور وہ الاؤڈ بھی ہے, اور بہت جگہ لوگ کرتے ہیں. تو اب اس کو ہینڈل کیسے کیا جائے, اس پہ آپ کیا کر سکتے ہیں, کیا پوائنٹ آف ویو رکھ سکتے ہیں. اور آئی تھنک سلمیٰ نے اپنے ایکسپیرینس سے ہمارے ساتھ یہ بات شیئر کی. اس سے زیادہ مجھے جو بات بہت اچھی لگی, جو ایکچولی میں کچھ دن پہلے پتہ نہیں کوئی ڈرامہ دیکھتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ اس اولاد کا تو کوئی قصور نہیں ہے, اس اولاد کا تو کوئی قصور نہیں ہے جس کو سزا دی جائے, جو اس کے ماں یا اس کے باپ نے کیا, جو بھی سچویشن ہو, غلطی ہو نہیں ہو, لیکن وہ تو خود اس دنیا میں کسی کے ساتھ زیادتی کرنے نہ آیا ہے نہ آئی ہے. تو آپ نے یہ بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ ہاں, ایک جیتی جاتی زندگی کے ساتھ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تو آپ ان کے ساتھ زیادتی نہ کر دیں. یہ بات 100% ہے, اور اس میں سب سے بڑی سیکھ جو ہے نا, وہ آپ کی اولاد آپ کو دیتی ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ اگر میرے ساتھ میرے کسی رشتے کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے, ایون یہ کہ میری بہن کی ہو جائے, تو میرے بچوں کو, میرے ہسبینڈ کو یا اس کے ہسبینڈ کو یا اس کے بچوں کو اجازت نہیں ہے بیچ میں بولنے کی, اور ان کے رشتے آپس کے خراب نہیں ہوں گے. یہ ہمارا ایک طریقہ ہے زندگی جینے کا. اسی طرح اگر میری اور عاصم میں کوئی بات ہو گئی ہے تو میرے بچوں کا کوئی کام نہیں بنتا باپ سے لڑنے کا. ٹھیک ہے, بات ہے طریقے سے چلنے کی. اسی طرح جب بچہ ہے بیچ میں, تو پھر آپ کا بچہ آگے کہتا ہے تم تو ماں ہو نا. آئی ریمبر ماس کے ورڈس, تم تو ماں ہو, تمہیں میں بلی کا بچہ دیتا ہوں تم پال لیتی ہو. میں نے کہا یس, یہ تو بات ہے, اور آئی ایم پراؤڈ آف ہیم. میرے بچوں پہ مجھے بہت فخر ہے, الحمدللہ. اللہ انہیں زندگی سے تندرستی رکھے, کیونکہ
اتنی اچھی اور پازیٹیو سوچ کوئی نہیں رکھتا. یہ بہت بڑی بات ہے, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. بچے خود ایک دوسرے کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں. اور آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ میرے گھر میں میرا بھائی ہے, ہی از ڈاؤن سنڈروم, وہ اپنے ٹینٹرمس تھرو کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن آئی نو دیٹ کہ آج میری آنکھیں اگر بند ہوتی ہیں تو اس کو سنبھالنے والے بہت سارے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ان کا ماموں ہے. تو اللہ آپ کے لیے کرتا ہے آسانیاں پیدا کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اتنے زندگی میں اتار چڑھاؤ دیکھے, اور جب سوچا کہ اب زندگی کچھ سنبھلے گی تو ایک اور چڑھاؤ آ گیا, تو اللہ سے کبھی شکوہ کیا, یا کیا آپ نے توکل کو کیسے ٹوٹنے نہیں دیا؟ اس کا جواب دیتی ہوں بہت زبردست قسم کا. جتنے لوگ مجھے جانتے ہیں, جتنے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں, پہلے تو ان سب کا شکریہ آج فوشیا کے اس پلیٹ فارم سے. اور آپ کی دعاؤں کا دینا میں نہیں دے سکتی, لیکن آج آپ کو ایک بات ضرور بتاؤں گی کہ آپ کا عمل, آپ کے والدین کا عمل, ان کا کیا ہوا آپ کیسے سمیٹتے ہیں, تو اس چیز پہ ضرور بتاؤں گی توکل کیا ہے اور دعائیں مانگنے کا انداز کیسا. بہت سارے لوگ جانتے ہیں 2 سال پہلے میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا, جس نے مزید مجھے بدل دیا. میں اس وقت بہت کچھ کر رہی تھی, آئی واز ڈوئنگ, مطلب میں اسلام آباد جا رہی ہوں, آ رہی ہوں, پروجیکٹس تھے, ریڈیو چل رہا ہے, کمرشلز آ رہے ہیں, اینڈ آئی ایم ہیپی. میں نے پلان کر لیا تھا اب یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ بھی ہو جائے گا, یہ بھی ہو جائے گا. ایٹ دا سیم ٹائم میری بیٹی کی جاب ہو رہی تھی دبئی میں, اس نے وہ پلان کیا تھا. بیٹا میرا کہہ رہا تھا میں تھائی لینڈ جا رہا ہوں, میرے دوست کا بزنس ہے, میں بھی اس کے ساتھ موو کر رہا ہوں, پیسے لگا رہا ہوں. اینڈ اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا صبح صبح, اور جو جنوری 25 کی بات ہے, اور زندگی لمحوں میں رک گئی اور سمجھ نہیں آئی. میں نے ایک رات پہلے یہ بات سوچی تھی کہ اللہ رجب کا مہینہ چڑھنے والا, پتہ نہیں میں نے اپنے بچوں کو اتنا ٹائم نہیں دیا, یہ پڑھتے بھی ہیں یا نہیں پڑھتے, انہیں اللہ پاک تیرا پتہ بھی ہے یا نہیں پتہ, انہیں توکل, انہیں تیرے پہ کتنا ایمان ہے میں نہیں جانتی, تو میری مدد فرما. سو بھائی یہ حادثہ ہو, حادثہ ہونے کے بعد وہ جو ایک وقت آ کے ٹھہرا اور ہم ہاسپٹل تک پہنچے, اور میں نے اپنے رب سے یہی کہا کہ اللہ تو بس دینے والا, تو میں تجھے یہی گمان کرتی ہوں. یہ کبھی بڑے مزے کے آرام سے آپ لوگوں کو مزید بتاؤں گی اس کا, لیکن میں نے اپنی بیٹیوں کا توکل دیکھا اس وقت. میں نے ان کا ٹھہرنا دیکھا. میری بڑی بیٹی نے آ کے کہا نہیں کچھ ہوتا, جہاں ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہوا تھا. میری بہن 7 سمندر پار امریکہ میں بیٹھی ہوئی خود تڑپ رہی تھی. ہم 2 بہنیں اور میرے پاس اور کچھ نہیں. میں نے صبح صبح اس کو فون کیا, میں کہا عائشہ جائے نماز پہ بیٹھ جا, کیونکہ مجھے یہ پتا تھا یا تو میں دعا کر سکتی ہوں یا وہ کر سکتی ہے, اور کوئی نہیں کر سکتا. اور اس وقت جس کنڈیشن میں ہم لے کر گئے اسے, اور جو حالات ہوئے, ماسکوما میں چلا گیا, آپ یقین جانو میرے اللہ نے مجھے میرا ایمان میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا. میرا یقین میرے سامنے. کون سا شخص تھا جس نے دعا نہیں کی؟ میں کسی کو نہیں جانتی تھی اس شہر میں, صرف چند لوگوں کو جانتی ہوں جن سے ملتی ہوں, اٹھتی ہوں, بیٹھتی ہوں, بچوں کے دوستوں. کون نہیں تھا وہاں پر؟ اینڈ اس ٹائم مجھے لگتا تھا جیسے عجیب سی بات ہو رہی ہے. جو آتا تھا ضیاء الدین میں آ کے میرے لیے دعا کرتا تھا, میرے بچے کے لیے دعا کرتا تھا, میری بچیاں جو کر رہی تھی, جو وہ ہو رہا تھا. اینڈ تو میں نے ایک کال کی اپنی بہن کو, اور میں نے اسے کہا عائشی امی کے ہاتھ کا دیا ہوا میں سمیٹ رہی ہوں. اپنا تو ہم نے بھی شروع ہی نہیں کیا کہ ہم نے کچھ کیا بھی ہے یا نہیں کیا, یہ تو امی کا کیا ہوا ہم سمیٹ رہے ہیں. کیونکہ اتنی محبت سے کوئی کسی کے لیے دعا نہیں کرتا, اور اس طرح کوئی نہیں آتا. تو آپ کا توکل وہ وقت کے ساتھ ساتھ بناتا جاتا ہے. یہ بہت بڑی مشکل تھی, شاید میں اپنے ایمان سے جاتی. یہ بہت بڑی مشکل تھی, شاید میں اپنا آپا کھو دیتی. لیکن جن سے میری ملاقات ہے, جن نے مجھے دیکھا کہ آپ اتنی ایک دم یوں کیوں ہو گئی, میں کہا مجھے کسی چیز نے پکڑ لیا تھا. مجھے اس بات کی یقین ہے, وہ جو پہلی چیز میرے دل میں آئی, اور وہ یہ تھی کہ مجھ سے جیسا گمان کرو گی مجھے ویسا پاؤ گی. بس اس نے مجھے روک لی, اور میں نے کہا تھا ٹھیک ہے. اینڈ 7 days, آلموسٹ 6 to 7 days میں نے کام نہیں کیا. اینڈ میں پھر آن اسکرین وجاہت حسین جو ہمارے بہت بڑے ڈائریکٹر ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. جیو کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتی ہوں. منت مراد کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اینڈ وجاہت روف اینڈ شازیہ بھابھی, تھینک یو سو مچ. یار کون کہتا ہے کہ آپ اکیلے ہیں؟ کون کہتا ہے؟ کس بچے نے مجھے فون میں, ایک چھوٹی سی آرٹسٹ
مدر کا کریکٹر ادا کرتی ہوں اور سپورٹیو کریکٹر ہے میرا, اتنا کوئی بڑا نہیں ہے. آپ نے مجھے کبھی, کس نے مجھے فون نہیں کیا؟ ہیرا مانی, عائزہ خان, صنم جنگ, اقرا عزیز, اینڈ فرسٹ لفظ ہوتا تھا کسی چیز کی ہیلپ کی ضرورت ہے آپ ہمیں بتا دیں. تلا چہور میرے پاس سے نہیں ہٹ رہا تھا. شان بیگ تھا, بہروز سبزواری, ہم کہتے ہیں کسی کی بیک سنتی ہے. تو آپ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کا توکل بڑھتا چلا جاتا ہے, اللہ پہ یقین بڑھتا ہے. ڈیلی آتے تھے, مجھے نہیں پتا تھا, میں نے ان سے پوچھا, میں کہا بہروز بھائی آپ کسی سے ملنے آتے ہیں, آپ مجھے بتائیں میں اس کے لیے دعا کروں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ آپ کے بیٹے کو دیکھنے آتے ہیں روز. سیفی حسن, جن کے ساتھ میں نے ابھی کام ہی نہیں کیا تھا. آپ کی باتیں سن کے تو مجھے بھی وہ ہو رہا ہے. میں کون تھا نہیں وہاں پر جو میرے ساتھ نہ کھڑا ہوا, اور مجھے لگتا تھا جیسے ان کا ہے. اور لوگوں کو, اور آج تک سمیٹ رہی ہوں, آج تک لوگ روک کے پوچھتے ہیں بیٹا کیسا ہے, ان نون. میں کسی کو ملتی ہوں تو مجھے لوگ سلانے کے, ہم آپ کو ضیاء الدین میں ملتے, بچہ کیسا ہے آپ کا. تو یہ آپ کا توکل کیسے رک سکتا ہے؟ مشکلیں ضرور آتی ہیں رابعہ, وہ آسانیاں پہلے پیدا کر دیتا ہے. اس کی پلاننگز بہت اچھی. میں یہاں پر کوٹ کر دیتی ہوں, پتہ چلے منال مجھے ڈانٹے, ہر چیز بتاتی جاتی ہیں. مشکل آنی تھی, ٹھیک ہے, اس کے پاس ایک اماؤنٹ تھی جو اس کے کارڈ کے اندر تھی. کہتی میں نے 3 سے 4 دفعہ یوز کی ماما, وہ ختم ہی نہیں ہوتی تھی, پھر کہیں نہ پوری ہو جاتی تھی. اٹس 47,000 روپیز کی. بچے ہیں, ینگسٹرز ہیں, خرچتے ہیں. تو کہتی ہیں امی سپٹمبر سے خرچ رہی ہوں, ختم نہیں ہوتا تھا. آج سمجھ میں کیوں نہیں ختم ہوتا تھا, کیونکہ جو پہلا کارڈ مارا تھا وہ 47,000 روپیز کا. اللہ نے انتظام سپٹمبر سے کیا ہوا تھا. صحیح بات. ٹھیک ہے, تو میرے پہ میرے رب نے ایسی کوئی مشکل نہیں ڈالی کہ جسے میں نے آسان کرنا تھا. آسانیاں تو اس نے دی, میں نے صرف اس مشکل پہ اپنا یقین کا دامن پکڑنا تھا, اور وہ پکڑا ہوا, آج بھی پکڑا ہے الحمدللہ. اور مجھے اب اس بات پہ پکا یقین ہے, میں کہتی ہوں آپ کو کہ خدارا اپنی زبان سے ادا کریں, اپنا کریٹر, جس کا جو مذہب ہے, جس کا جو دین ہے, جس کا جو ماننا ہے, اپنے ماننے پہ تو یقین رکھیں. اور یہ میری بڑی بیٹی نے سکھایا. دعا مانگتے ہم کہتے تھے دعا مانگ کے انشاءاللہ وہ دے گا. بھائی انشاءاللہ کا ورڈ ہے, میں آپ کے گھر آؤں گی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو, ہم یہ دعوت رکھیں گے انشاءاللہ. دعا تو اس سے مانگی ہے, اور اسے ہم کہہ رہے اچھا تیری مرضی ہوگی تو دیتے ہی, نہیں ہوگی تو نہیں. اللہ مجھے تجھ سے یہ چاہیے اور اس کو بہتر اور عافیت والا کر کے مجھے دے دے. دعا مانگنا بھی اس نے مجھے سکھایا, مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں تھا. تو توکل کیا ہے, وہ اللہ آپ کو اپنی اولاد سے, اپنے ملنے والوں کے تھرو, ان حادثوں میں آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کے تھرو, ایون یہ کہ جو اس حادثے میں آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے تھرو سکھاتا ہے. کسی کو آپ کی تکلیف, دکھ میں تکلیف ہوتی ہے نا, خوشی ہوتی ہے, آپ کو تکلیف پہنچی اور کسی کو خوشی پہنچی ہے, تو اگر آپ اپنے لفظ سے اللہ ان کو ہدایت دیتے, اللہ ان کو اس تکلیف سے بچا دے, تو آپ دیکھیں اللہ کس طرح ریورس کرتا ہے چیزیں, اور اللہ کرتا ہے. تو توکل ہے, اور یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ. ہم تو ربر اور پینسل مانگا کرتے تھے, اچھا یہ بہت اچھا لگ رہا ہے, 5 روپے کا یہ نہیں مل سکتا, امی نے 5 روپے دینے, اللہ میاں دے دے نا, اللہ میاں دے دے, اٹھانا نہ پڑے, بس تو دے دے. تو یہ چیز ہے, اور وہ دیتا تھا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی خوبصورت یہ کہانی شیئر کی, کیونکہ انڈسٹری کی باتیں میں ہم اتنی نیگیٹو باتیں سنتے ہیں, اتنا سنتے ہیں, تو مجھے بہت اچھا لگا جب آپ نے بتایا کہ کہاں جب ضرورت ہوتی ہے تو اس میں سب لوگ ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کے پیچھے, اور کیسے کہاں سے لوگ آ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم ایک ہیں, آپ کی فیملی کا حصہ ہی ہیں, آپ کے ساتھ ہیں. تو تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ دیٹ. آپ اسپریچول کاؤنسلر بھی ہیں, تو ایک میرے ذہن میں سوال آ رہا تھا, کیا اسپریچولیٹی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی چیلنج سے گزریں, یا اسپریچولیٹی آپ کو عام زندگی میں کیسے ہیلپ کرتی ہے؟ ہاؤ ڈز اٹ, کیا وہ ایک آپ کو بہتر انسان بنا دیتی ہے, کیا کرتی ہے اسپریچولیٹی, اور ہاؤ ڈو یو بیکم اسپریچول؟ پہلی تو بات ہے واٹ از اسپریچول, اسی لیے میں پوچھ رہی ہوں اپنی روح سے ملنا, اوکے, خود کو جاننا. آپ کسی کو کیا اسپریچول کاؤنسلنگ کریں گے جب آپ اپنے ہونے کو ہی نہیں مانتے, جب آپ کو اپنی ذات کا ہی نہیں پتا. جب دل بہت زور سے دھڑکتا ہے نا, ڈر لگتا ہے, تو کیا تھوڑی دیر کے لیے آئینہ دیکھ کے ہم اپنی آنکھوں میں جھانکتے ہیں اور خود کو دیکھتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں, اپنی خودی پہ یقین رکھتے ہیں, وہ خودی جو اس نے دی ہے. تو بیسکلی آپ نے خود کو جاننا ہے. ہر انسان کے پاس وہ طاقت ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسٹریچ کر سکتا ہے,
اور جو آپ لاسٹ کوشش کرتے ہیں نا میں اس سے زیادہ اسٹریچ نہیں کر سکتا, وہیں آپ کی اسٹارٹ ہے, ایکچوئل اسٹارٹ ہے, کیونکہ ایوری ٹائم آپ اس سے آگے جاتے. باقی رہ گی بات جب آپ کسی سے اس انداز میں بات, اب آپ نے جتنی باتیں سنی ہیں رابعہ کے پاس, یہ آج بہت دل کی باتیں جو میں نے آج تک نہیں کی, یہ میرا پہلا انٹرویو ہے, میرا خیال ہے اس کے بعد میں کسی اور کے ساتھ اس انداز کا انٹرویو کروں گی نہیں, یہ مجھے بہت پسند ہے اور اس کی کامیابی مجھے اپنی کامیابی لگتی ہے. اس وجہ سے اس سے میں نے اپنے دل کی تمام باتیں کی, کیونکہ یہ مجھے وہ چہرہ لگتا ہے کہ جو آپ تک کوئی میسج کنوے کر سکتا ہے. اس میں ہم نے کوئی مسالے نہیں ڈالے, یہ باتیں اس لیے کی ہیں, اس لیے نہیں کہ اس میں سے آپ کچھ مذاق اڑانے کے لیے یا ریٹنگ کے لیے آپ چیزیں اٹھائیں. اگر آپ میں ہے ہمت تو پورا کلپ شیئر کریں تاکہ بات پوری مکمل پہنچے, میرا میسج پورا پہنچے. تو جب تک کہ آپ کسی بچے کو کوئی میسج دیتے ہوئے, کوئی نصیحت کرتے ہوئے اس پہ عمل نہیں کرتے اور اس بات پہ یقین نہیں رکھتے کہ جو بات آپ اس سے کر رہے ہیں وہ آپ اپنے بچے سے کر رہے ہیں یا خود سے کر رہے ہیں, وہ میسج آپ تک کنوے نہیں ہوگا. اگر میں نے تم سے بات کی اور تمہاری آنکھیں بھیگی ہیں نا تو اس کا مطلب ہے میرا میسج کنوے ہو گیا. ٹھیک ہے, کہ نہیں ضرورت نہیں ہوتی, کوئی اسٹیمپ پیپر نہیں ہے یہاں پر, اور ایک دوسرے کے لیے کوئی بہت اس میں نمازیں نہیں پڑھنی. اسپریچول کو ہم دیکھتے ہیں یار یہ وظیفے کرتا ہوگا, نمازیں پڑھتا ہوگا, سر پہ دوپٹہ ہوگا. یہ میرے رب کے ساتھ تعلق ہے. اگر میرا اس سے تعلق ہے تو مجھے اس کے بندوں سے پیار ہے, مجھے ان کی تکلیف پہ تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر میرے گھر خوشی آئی ہے تو میں چاہتی ہوں سب کے گھر میں خوشی ہے. بڑی عجیب سی چھوٹی سی بات ہے, میں گھر میں کوکنگ کر رہی تھی, ان دنوں میں مارننگ شو کر رہی ہوتی تھی اور پینل پہ آتی تھی, ایکسپریس پہ مارننگ شو ہوتا تھا, اس پہ انہوں نے خواجہ سرا کے لیے بات کی. اب وہ پروگرام چل رہا تھا اور میں کوکنگ کر رہی تھی. اب میں نے وہ سارا پروگرام سنا اور میرے دل کو کچھ ہونا شروع. میں نے 2 سے 3 دفعہ فون ملایا تو انہیں سمجھ نہیں آئی کون سلمیٰ آپا. پروگرام کا بالکل اینڈ پہ تھا, تو میں نے وہ پروگرام کے لیے ان سے کہا کہ ہر حالت میں میری جویریہ سے بات کرا دیں, مجھے بات کرنی ہے, ایک میسج دینا. جویریہ نے فون اٹھایا, انہوں نے کہا بالکل لاسٹ مومنٹ ہے. میں کہا دعا میں کروں گی. وہ میں نے میسج دیا, اور میں نے میسج ان سب کے لیے دیا جن کے ہاں ایسی اولاد ہوتی ہے, جن کے ہاں کوئی بھی اس طرح کی آزمائش آتی ہے, چیلنجنگ بچے ہیں. میرے اپنے گھر میں میرا بھائی ڈاؤن سنڈروم ہے, تو وہ بہت روئی اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کال بھی کیا. لیکن مجھے کچھ سننے والے, سب نہیں, کچھ سننے والوں پہ بڑی حیرانگی ہے. انہوں نے کہا اس لیے انہوں نے اس طرح کی بات کی ان کے گھر میں خود ایسا بچہ ہو. آپ کو میری بات کا مغز سمجھ ہی نہیں آیا. میں نے آپ کو ایک بات بتانے کی کوشش کی, کیونکہ ایک ماں ہوں تو مجھے چبھی کہ آپ اس بارے میں بات کر رہے ہیں, ہم معاشرے میں ایک بلیک ہول بنا رہے ہیں, ان بچوں کو گھروں سے نکال رہے ہیں. ان میں کوئی خرابی نہیں, انہیں کلیجے سے لگا کے رکھیں, انہیں پڑھائیں لکھائیں, سیلف کانفیڈنس دیں, انہیں ان کے پیروں پہ اس بات پہ آپ نے فوراً اس بات کو ختم کر دیا. میرا میسج کنوے ہو گیا تھا, کیونکہ جہاں 10 لوگوں نے مذاق اڑایا وہاں 100 لوگوں نے تعریف بھی کی. مجھے تعریف نہیں چاہیے تھی, لیکن اس کے نیچے لکھا ہوا تھا ہاں بالکل صحیح کہا ہے. اینڈ دیٹس واٹ یو وانٹ, اٹس ناٹ اباؤٹ تعریف. آپ کو ہوتا ہے کہ اچھا ہے یار ایسے لوگ زیادہ سوچیں تاکہ معاشرے میں پازیٹیوٹی ہو, دیکھو ان لوگوں کے لیے آسانی ہو. آپ ایک بڑا مزیدار شو کر سکتے ہو, 4-5 لوگوں کو بٹھا کے ڈرامے پہ بات کر لی, میوزک پہ بات کر لی, اس پہ بات ہوتا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو یہ بھوک آتی ہے کہ یار میرے پاس پلیٹ فارم ہے تو یہاں ایک اچھی بات بھی ہو جائے. کچھ لوگوں کی اور یہ آپ کا رابعہ صدقہ جاری ہے, آپ کا, آپ کی ٹیم کا, آپ کے پیج کا, یہ صدقہ جاری ہے. کیونکہ اگر یہاں سے کوئی اچھی بات چلی جاتی ہے اور کسی کو اچھی لگتی ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے. سب سے بڑی بات ہے میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی. مزنا کا میں نے آپ کے پاس دیکھا تھا پروگرام, اور میں اس کے لیے ویسے بھی بہت دعائیں کرتی ہوں, مجھے بچی بہت پسند ہے. تو اگر آپ کسی نے وہ پروگرام دیکھا تو اس کی آنکھوں کی تکلیف بھی دیکھی ہوگی کہ اس کا کرب بھی ہے, اور وہ جو بات بتا رہی ہے اس کو سیکھیں, اس کو سمجھیں. تو یہ ہمارا میسج کنوے گا. تو اسپریچول از ناٹ دیٹ کہ آپ کو صرف اور صرف نمازیں پڑھنی ہے اور میں کوئی آپ کو کہوں بیٹا تم یہ والا وظیفہ کر لو تو یہ ہو جائے گا. نہیں ہوگا جب تک تمہیں خود پہ یقین نہیں ہے. تو تمہیں صرف اور صرف خود پہ یقین رکھنا ہے اور اپنے کریٹر پہ یقین. قرضے جہاں پہ آ جاتے ہیں. تو یہ بتائیں قرضے جا کا کیریکٹر بڑا انٹرسٹنگ ہے. ایک تو مجھے بڑی آپ کی نا پرفارمنس اور آپ کا کیریکٹر الگ لگ رہا ہے جو آپ اس سے پہلے کرتی رہی ہیں. ابھی اس سے پہلے جو کرتی تھی وہ تھوڑا سا یہ ہوتا تھا کہ اس میں اتنے گرے شیڈ نہیں ہوتے تھے. یہ والی جو خاتون ہے نا
یہ اتنی سیدھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, شی از ناٹ نیگیٹو, کمپلیٹلی نیگیٹو, بٹ یہ سیدھی بھی نہیں ہے, یو نو. اور یہ بھی ہے کہ کہیں کہیں وہ ایکچولی اپنی انٹینشن بھی ہو, لیکن کہیں کہیں وہ نشوہ کے لیے بات کر دیتی ہے, اپنی بھی سیلفش پرپوزز کے لیے بٹ کر دیتی ہے. اس کو پتہ ہے کہ اس کا میاں بختیار کیا کر رہا ہے, یہ میں کوشچن کرنا تھا. مجھے لگتا ہے کہ آپ نے میرا ریویو سنا ہو تو میں نے کہا تھا یہ نا شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے وارننگ دے رہی ہو بختیار کو. ہاں نہیں, یہ وارننگ نہیں دے رہی, یہ بیچاری صرف اپنے آپ کو تسلی دے رہی ہے کہ میں نے تمہیں کہہ دیا. اسے پتہ ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, بٹ اس کو پتہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ وہ کیا کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا, اور اس کو بڑی تکلیف ہے کہ وہ میری طرف نہیں دیکھتا. میں سب کچھ, کیونکہ آپ ایک دیکھیں نا, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا خرچ رہی ہے اور کیا نہیں خرچ رہی ہے. یہ وہ عورت ہے جو چیزوں میں خوشی ڈھونڈ رہی ہے, لیکن وہ اندر سے خالی ہے, کھوکھلی ہے, اور اس کو بڑی تشنگی ہے اس چیز کی. اور جہاں وہ نشوہ کے ساتھ اچھی ہے وہاں کہیں بری بھی ہو جاتی ہے, غصہ بھی چڑھتا ہے. جہاں وہ بسمہ کو بہت پسند کرتی ہے اور کزنس ہیں دونوں آپس میں, تو وہیں کہیں نہ کہیں اس کی خاموشی اس کو کاٹتی ہے کہ یہ اتنی خاموش اور بیچاری بن کے بھی کہیں نہ کہیں بختیار کی نظروں میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ چیز اس کو بہت تو وہ جو مرر کے اندر آپ نے عکس دیکھا ہے وہ ایکچولی یہی تھا. اس عورت میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ رک کے ذرا اونچی آواز میں کہتی, لیکن اسے جتا دیا, اس نے میسج دے دیا کہ مجھے پتہ ہے واٹ یو آر ڈوئنگ, سو بی کیئرفل. کیونکہ وہ بھی ایک دم کے لیے رکتا ہے, وہ کہہ رہے ہاں ہاں مجھے پتہ ہے تم میرے لیے تیار ہو رہی ہو اور سب کچھ, تو بس تو وہ چیز ہے. وہ یہ تھی. ایون یہ کہ لوگوں کو بڑا اعتراض ہوا اس کے اندر کہ میں نے بختیار کو منانے کے لیے کہ نشوہ کو جاب دے دیں, کرنے دیں اور فلاں, اس کے بٹنز بند کیے گئے. لوگوں کو اعتراض کیا ہوا, بڑا اعتراض ہوا, اور بڑا میرے پاس بڑی فون کال, مطلب فیملی سے بھی, یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا. میں نے کہا دیکھیں میری بات سنو, جب ایک ہم اس ٹائم آپ سلما اور دیپک پروانی کو نہیں دیکھ رہے, وہ وہاں پر دو کریکٹر ہیں مسٹر اینڈ مسز بختیار کے, تو ایک کیمسٹری جو کہ میرے کو آرٹسٹ کو ایزی کر سکے اور وہ بات کر سکے اس طرح, تو وہ ہم نے کوئی کتنی ری ٹیکس دی ہیں اس کے لیے. تو اینڈ میں نے کہا ساقب بھائی ایک منٹ کر دینا پلیز. تو میں نے ان سے بات کی تو اس نے کہا ہر وقت تو تمہارے بارے میں سوچتا رہتا ہوں, آج جو تم نے کہا اس کے بارے میں بھی سوچتا ہوں. تو دیٹس اے چیزی تھنگ. تو اس سے زیادہ تو میں بھی نہیں کر سکتی, اس سے زیادہ دیپک بھی نہیں کر سکتا تھا, بٹ لیکن یہ کہ دیٹ لائن, oh my goodness, I didn't think so. مجھے تو بس انٹرسٹنگ لگا, میں نے کہا انٹرسٹنگ, لیکن یہ ایسا ہم نے پہلے نہیں دیکھا. You stepped out of your comfort zone. I thought that, you know. لیکن سارے چینلز اور سب لوگ اس بات کو مانیں گے کہ جتنا اچھا کام ثاقب نے لیا ہے, ثاقب کو میں بچوں کی طرح کام کروں گی کیونکہ اس کا ویژن بہترین ہے. انہوں نے ہمیں لائٹ میں نہیں پھنسایا, انہوں نے ہمیں ایکٹنگ میں نہیں پھنسایا. ہم جو کچھ کر رہے تھے ہم فیل کرتے تھے اور ہم کر دیتے تھے. انہوں نے ہمیں سینٹینسز میں نہیں پھنسایا. ایون یہ کہ دیپک نے آج تک جتنا بھی کام کیا, بہت بڑے بڑے پروجیکٹس کیے ہیں, لیکن اس انداز میں دیپک کو یوٹیلائز نہیں کیا گیا, اس طرح اس کی ایکٹنگ کو باہر نہیں لایا گیا. صرف ان کو پہلے ہی مشکل سینز دے دیے جاتے ہیں, روک دیا جاتا ہے. اس میں بھی فرسٹ سین کافی مشکل تھا, لیکن پھر ثاقب نے ان کو بہت ہیلپ کی, پوری ٹیم لگی, ہم سب بیٹھے اور ان میں سے بختیار کو باہر نکالا. اینڈ یقین جانو رابعہ, جب بختیار باہر آ گیا تو وہ واپس نہیں کیا. ہم نے 3 months سمجھ لیں ہم بختیار کے ساتھ رہے ہیں, اور سب سے زیادہ جو برداشت کیا ہے وہ نمیر نے کیا ہے. بھائی نمیر کو جو چپیڑیں پڑی ہیں وہ سچی مچی بھی پڑی ہے. وہ سین, او مائی گڈنس, وہ کیا پڑی ہے, وہ واقعی تھا. وہ تو میں آئی ایم لائک ایک دفعہ کیا تھا انہوں نے, 2 دفعہ نہیں, یہ سین 2 دفعہ, کیونکہ ایک ہوتا ہے بڑا ماسٹر, ایک ہوتا ہے چھوٹا, 2 دفعہ میں, اور اس میں رکا نہیں ہے. اینڈ آپ یقین جانو کیا تو سین ہوا ہے, اور کیا ان دونوں نے خوبصورتی سے کیا, باقاعدہ اس کو اٹھا کے پھینکا. اینڈ جس غصے کو, جس اینگر کو لے کر وہ آئے ہیں اور باتیں سنتے ہوئے وہاں سے نیچے اترے, یہ تو کمال تھا. یہ تو میں دیپک کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں گی آپ کے ساتھ, لیکن جو انہوں نے کیا, he did excellent. he is a very fine artist, یہ میں کہوں گی اب. اور بہت ہی خوبصورت سول ہے, بہت بہترین انسان ہے. دوستی میں, کام کرنے میں, اپنے کولیگس کے ساتھ جو کمفرٹ زون وہ دیتا ہے,
اور جس انداز میں وہ لے کے چلتا ہے, ہنسی مذاق, آپ یقین جانے جس دن دیپک نہیں ہوتے تھے ایسے لگتا تھا کچھ نہیں ہے, آج سیٹ پہ کچھ نہیں ہے. میرا اور دیپک کا تو مذاق یہ بن گیا ہوا تھا کہ ثاقب بھائی مجھے کہہ دیتے تھے آپ دونوں نہیں ہیں تو مزہ نہیں ہے. میں کہا ہمیں فون کر کے بلا رہے تھے, ہم بڑے ویلے ہیں, ہم آ جائیں گے. لیکن ہمارا سیٹ بہت اچھا تھا. ثاقب خان کا سب سے زیادہ اس میں ہاتھ ہے کیونکہ کیپٹن آف دا شپ ثاقب بھائی, اور ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں اتنا خوبصورت موقع دیا اور ان کے ساتھ کام کر کے اتنا مزہ آیا کہ میں نے کہا خراب کر دیا بس, اب تو ہم جگہ ڈائریکٹر کی طرح کھڑے ہو جاتے. ان کی فریمنگ, ان کی لائٹنگ, دانش ہمارے ڈی او پی, جو ہمارے اے ڈیز ہیں خاص طور پہ حسیب کمال ہے, دانیال جو بچہ ہمارے ساتھ میرا داماد بنا ہے وہ بھی ٹیم کا حصہ تھا, پھر شہریار نقوی, مہیش بھائی, پوری ٹیم, مومنہ دریت, ایوری ون. بٹ یس ثاقب بھائی چھا گئے آپ. تو ساسو ماں کے ساتھ ان کے کیا تعلقات ہیں؟ ساس کو بھی یہ مینیپولیٹ کر لیتی ہیں, بٹ ساس بھی کہیں کہیں جیسے مٹھائی کے سین پہ پکڑ لیا, مٹھائی بٹوا کے ہی چھوڑی. نہیں ایکچولی میرا یہ ہے کہ میرے بارے میں انہوں نے ایک تو ہاتھ جھاڑ لیے ہیں, یہ وہ ساس ہیں جنہیں کوئی نہ کوئی چاہیے جس کو وہ سنپ کر کے رکھیں, اور وہ ان کے پاس بسمہ ہے اور اس کی بیٹی ہیں. رہی بات میری, مجھے چاہے وہ سنپ کرتی ہیں, بات کرتی ہیں, کوشش کرتی ہیں, لیکن وہ بات بن نہیں پاتی کیونکہ کہیں نہ کہیں میں اپنے چارم کو یوز کر کے, تو دیپک کی طرف یوں دیکھے بختیار دیکھ رہے ہو نا تمہاری ماں کیا کر رہی ہے میرے ساتھ, اور بختیار کی بختیار کہ اس کو پتہ ہے چپ رہے گی, چپ تبھی رہے گی جب میں اس کا ساتھ ہوں. اور بختیار کا وہ والا حال ہے کہ یار مجھے گھر کی چک چک سے باہر رکھو پلیز, مجھے اپنے کام کرنے دو. لیکن ایکچولی یہ دونوں بڑے مینیپولیٹو ہیں, ایک دوسرے کو یوز کر رہے ہیں اور ساری دنیا کو یوز کر رہے ہیں. اور یہ سارا بڑا ایک کوشچن آیا تھا کہ جب گھر میں پولیس آتی ہے تو ماں کیوں نہیں اٹھی, بیٹے کا ذکر ہوا تو بیٹے کا ذکر بڑا لاؤڈ نہیں ہوا تھا, ہم کنفیوز تھے کہ بات کیا ہو رہی ہے, پتہ نہیں تھا, ہمیں نہیں پتا تھا. دوسری چیز یہ کہ میں اس لیے بھی نہیں اٹھی کیونکہ کسی نے نوٹس کیا میرے ساتھ میری ہونے والی سمدن بیٹھی ہوئی تھی. ہاں وہ اگر میں ریئیکٹ کرتی تو وہ یوں ہو جاتی کہ یہ کیا ہوا ہے, تو مجھے اس ماحول کو بھی ٹھیک رکھنا. اور اینڈ میں میری تو یہاں چلنی ہی نہیں تھی, اتنے لوگوں میں بے عزتی کیوں کراتی, چلنی تو اماں جی کی اور بختیار کی ہے, تو ڈیل ود اٹ. تو میں اس لیے اس میں, لیکن یہ کہ وہ سین بھی بہت خوبصورت تھا, وہ تقریر جو ان کی پوری تھی, جو انہوں نے مطلب پورا بیان دیا وہ بڑا آن پوائنٹ تھا کہ لوگ واقعتاً ایسے ہی کرتے ہیں. جو اسپرچل لوگ ہوتے ہیں نا, جو کہتے ہیں ہم اسپرچل ہے دکھاوے والے, وہ یہ کرتے ہیں نا لوگوں کو بتاتے ہیں ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو, خود کچھ نہیں کرتے. تو وہ یہ جھاگ جو سمندر کے اوپر کی جھاگ تھی, وہ جو صرف بسمہ کے لیے تھی, تو وہ یہ. لیکن اگر اس پورے پروجیکٹ کو دیکھا جائے نا, اس میں بہت سارے میسیجز ہیں, بہت سارے میسیج. نہیں اٹس اے ویری گڈ ڈراما, مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے اس ڈرامے کو دیکھ کے. یہ بہت سارے, ابھی تو آپ آگے نمیر کا کام دیکھیں گے. اینڈ نمیر کو میں نے ڈے 1 میں کہا تھا بچے یہ یہاں سے 2 لوگ اگر نہ ریکگنائز ہوں تو مجھے بتانا, ایک تو بختیار اور ایک نمیر کو, کیونکہ عمار نے بہت اچھا کام کیا ہے, ڈیڈ ایکسیلنٹ. آج تک اسے بھی اس انداز میں کوئی کام نہیں ملا. غیر بھی آپ کا بہت اچھا جا رہا ہے, اس میں بھی مجھے آپ کی پرفارمنس بڑی. ابھی جو ریسنٹ سین تھا جس میں وہ فرجاد بتاتا ہے, پھر وہ فرجاد کی اور ماں کی کانورسیشن تھی, دیٹ واز اے ریئلی گڈ سین, ویری پاورفل. اس کا اینڈ بھی بہت اچھا لگے گا آپ کو, کیونکہ چاہے کچھ بھی ہے ہم نہیں بھول پاتے اس بات کو. آپ کو یاد ہوگا ایک ڈرامہ آیا تھا میرے پاس تم ہو, اس کا میں نے ریویو دیا تھا ایک پروگرام میں, لیکن کسی کو یہ بات نہیں سمجھ میں تھی. سب نے مجھے کہا, بڑا کچھ میرے پاس لکھا ہوا بھی آیا, آپ کو چاہیے تھا کہ وہ معاف کر دیتا, ہمایوں معاف کر دیتا عائزہ کو. تو مجھے ہنسی آئی تھی, تو میں نے ایک لفظ بولا تھا, میں کہا اتنے ریپ کیسز ہوتے ہیں, اتنی بچیاں ہوتی ہیں, ابیوز ہوتی ہیں, بیچاریوں کے قصور نہیں بھی ہوتے, ان پہ تیزاب پھینک دیا جاتا. تو ایک کام کر رہے ہیں نا, پہلے تو آپ مجھے معاشرے میں چینج لا کے دے کہ آپ ان بچیوں کو اپنے گھر لے کر آئیے, بھائیوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ بیاہ کے تو دیکھیے, کچھ تو اسٹیپ ان کیجیے. ساری خواتین ہی بولنے والی ہیں کہ اسے معاف کر دینا چاہیے, کیسے معاف کر دیا جائے. تو لوگوں کو وہ بات میری بڑی غلط لگی تھی, لیکن میں نے بات کی تھی سچی. کہنا نہیں ہوتا, خالی کر کے دکھانا ہوتا ہے. تو میسج دے دیا انہوں نے, کر کے آپ نے دکھانا ہے. تو اب یہی وہ چیز ہے کہ جہاں غلطی ہوئی ہے اس کو سدھارنا کیسے ہے. ماں سے کیا غلطی ہو رہی ہے, بچہ ناک کے نیچے کیا کیا کچھ کر رہا ہے, اور میں اپنی ہی اس غم میں پھنسی رہ گئی ہوں اور میں اس سے باہر نہیں نکلی. تو یہ بھی ایک آج کی پوری جو کانورسیشن ہم نے کی نا ماں اور بچے کی, یہ اس کا نچوڑ ہے. جب مائیں اپنے آپ میں رہ جاتی ہیں, میں میری زندگی اس کا غم, گزر گیا ٹائم, زندگی پڑاؤ کے ساتھ ہے. میں بیٹی تھی,
بچی تھی, جوان ہوئی, بیوی بنی, بہو بنی, ماں بنی, تو یہ, اور پھر ساس ہوں, نانی ہوں, تو یہ سارے میرے پڑاؤ ہیں. اب اگر میں آج بھی بیوی اور بیٹی میں پھنسی رہوں گی تو یہ سارے رشتے کہاں جائیں گے؟ ان میں کہیں نہ کہیں گڑبڑی ہونی ہے, کیونکہ جو میرا فرض ہے وہ میں نے پورا نہیں کیا. اب پھر لڑکیاں کیا کہتی ہیں, جو اس کا فرض تھا اس نے پورا کرنا تھا. بھائی وہ بھی نہیں کر رہا, تم بھی نہیں کر رہی, تو معاشرے کو پیک کرتے ہیں, بند کرتے ہیں, زپ لگاتے ہیں اور قبر میں ڈال دیتے ہیں. دیٹس اٹ. تو یہ ایک چیز اس میں بڑا اسٹرانگ میسج ہے. دوسرا یہ کہ ہم اپنے ہی گھر کے اندر بیٹیاں رکھ تو لیتے ہیں دوسروں کی, چاہے وہ بیوہ کی صورت میں, ٹھیک ہے, چاہے وہ ان میرڈ کی صورت میں بچیاں, آپ نے کبھی نہیں دیکھا ان کے ساتھ گھر کے اندر کیا ہو رہا. یہ بہت بڑا میسج ہے. آنکھیں کھول کے دیکھیے اور بولنا سیکھیے, کیونکہ اب جو بسما کا اور دیپک کا, جو بختیار کا ہے, اور وہ جو ڈری ڈری سہمی رہتی ہے, کسی نے یہ نوٹس نہیں کیا کہ نشوہ کیا سیکھ رہی. اور جہاں آپ اتنا کلیئرلی میسج دے رہے ہیں اور باپ چلتے پھرتے بسما کی تعریف کر رہا, تو عمار کیا سیکھ رہا ہے؟ کہاں سے آئے گی عورت کی رسپیکٹ؟ اور پھر عمار آگے بھی آپ کو پتہ چلے گا, جب عمار اپنی ماں کی رسپیکٹ نہیں دیکھتا تو پھر پیچھے کیا بچتا. تو یہ رشتے بنانے کے لیے بہت ضروری ہے. جو تمام رشتے ہیں وہ اللہ نے ایک چین میں باندھے ہوئے ہیں, اس میں سے آپ ایک کڑی نکالیں تو سب کچھ بکھر گیا. تو یہ موتیوں کی طرح مالا پروئی ہوئی ہے, ورنہ تو بیڑا غرق ہو جانا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تو یہ ہے اس کا. لیکن یہ کہ بہت خوبصورت ہے. اینڈ سیم ایٹ دا سیم ٹائم غیر میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ میرے سے غلطی ہو گئی, میں نے اپنی بیٹی پہ بے انتہا یقین کر لیا, اس پہ یقین کیا, اور وہی حوا کے اوپر مجھے یہ تھا کہ وہ تو اچھی عورت نہیں, اور اس پہ بھی یقین. ابھی لاسٹ جو ایپیسوڈ گیا اس میں یہی کہا ہے نا کہ آپ نے کس طرح یقین کر لیا کہ آپ کے گھر کی بیٹیاں اچھی ہیں. تو دادا دادی کہتے ہیں ان کی تربیت ہم نے کی ہے, وہ ہماری بچیاں. تو کہتا ہے پھر آپ ہی کی بچیاں خراب تھیں. ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا یہ کہ میرا بچہ ٹھیک ہے, باقی سب کے بچے غلط, یہ غلط ہے. اب یہ نہیں چلے گا, دنیا سمٹ رہی ہے, تو اب اس چیز کے لیے آنکھیں کھولے. یہ مکافات ہے. آپ نے کسی کا گھر خراب کیا تھا, ایکچولی اب آپ کی بیٹی کا گھر خراب ہو رہا ہے اس انداز میں. تو یہ اچھے میسیجز ہیں. یاسر بھائی نے بڑا اچھا کام کیا ہے اس کے اندر. ڈائریکشن بہت ساری چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہی ڈیڈ ایکسلنٹ جاب. اور میں واضح کہوں گی کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. جو ڈائریکٹر ایک ہمیں بتاتے ہیں, کیونکہ جو ڈائریکٹر نے پرسیو کیا ہوتا ہے, اگر آپ وہ سمجھ جائیں نا, وہ کیپٹن آف دا شپ ہے. تو پھر آپ اس کے بعد کام کرتے ہیں. ایون یہ کہ آپ کو بتاؤں کہ جس طرح ہم قرضے جائیں یا میں نے غیر کیا, تو اس میں میری آواز کی پچ کیا ہونی چاہیے, یہ بھی ان کی مرضی کا ہے. تو ڈیٹیلز ہیں. اور یہ ضرور کہوں گی کہ کمال صرف اتنا ہمارا ہے کہ ہم ڈائریکٹر کی بات مان لیتے ہیں. اگر انہوں نے کہا اوور ڈن میک اپ نہیں ہونا چاہیے تو نہیں ہونا چاہیے. ماں کو ماں ہی دکھنا چاہیے. اتنا ہو کہ نیچرل آپ کو لگے کہ میری ماں کھڑی بات کر رہی ہے. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں بھاجی بالکل ایسے لگا جیسے میری ماں آ گئی ہے. تو وہ نیچرل آپ رکھتی ہیں نا. آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم کا, اور بڑا اچھا لگا آپ سے اتنی ڈیٹیل میں ہم نے باتیں کی, اور بہت سے ٹاپکس کو آج ٹچ کیا. تو آئی ہوپ جو لوگ سن رہے تھے ان کو ایک نہ صرف ایک خوبصورت جرنی سننے کو ملا, بلکہ بہت سی زندگی کے بارے میں آپ کو کچھ سیکھ ملی جو آپ اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں اور کچھ بہتر کر سکتے ہیں. ہماری طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا. آپ کا بہت شکریہ, کیونکہ بڑی دفعہ میں منع کر سکی, اس کے لیے معذرت بھی ہے. لیکن یس, اس پازیٹیو میسیج کو پازیٹیولی آپ لوگ لیں گے. لیکن یہ ہے کہ دل کی بات تھی. آج ایسے لگا جیسے میں ہلکی ہو گئی, میں نے ساری باتیں اپنے جو میں سمجھانا چاہتی تھی میں نے سب سمجھا دی. بٹ ہاں, کچھ ایسی جگہیں, کوئی ایسی چیزیں بن جاتی ہیں رابعہ جہاں دل کرتا ہے کہ انسان بات کرے. بالکل. نہیں, آپ کا یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے, کریج ہوتی ہے کہ آپ اپنی کہانی شیئر کریں تاکہ لوگ اس سے سیکھ سکیں. تو یہ آج آپ نے کیا, اس کے لیے آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو. اینڈ اللہ کرے آگے بھی آپ کے لیے ہر چیز اچھی ہو, آسانی سے ہو, آپ کو ساری خوشیاں دے اللہ تعالیٰ. اینڈ وی وش یو آل دا بیسٹ فار یور فیوچر. تھینک یو. آپ سے بہت جلد انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.